अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं नावल की जानिब। धूप की तेज़ किरणें चंद से आती इसकी हसीन चेहरे पर पड़ रही थी। हसीन नकोश बेसाख्ता ही तने। वो औंधे मुँह लेटा हुआ था। गोल्डन बाल इसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और एक हाथ पूरे बेड पर फैलाए हुए लेटा था, जबकि दोनों टांगें बेड से नीचे झूल रही थी। अचानक जहन में कुछ खटका सा हुआ। नीली समंदर सी गहरी आंखें, हल्की सी नींद किए इसने सामने देखा तो इसके बराबर की जगह खाली थी। वो झट से उठा। पहला ख्याल यही आया था कि वो रूम से बाहर चली गई होगी। जब ही वो चप्पल पहनते, जबड़े भींचते उठा और जल्दी से दरवाज़ा खोले रूम से बाहर निकला। इन सब के दौरान वो बालों को पोनी में कैद कर चुका था। एंजल, नींद से बोझल हुई आवाज़ में इसे पुकारते हुए वो किचन में दाखिल हुआ, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। हरमेन के रूम का दरवाज़ा बंद था। यकीनन वो दवा लेकर आराम कर रही थी और अनायत इस वक्त वहाँ भी नहीं जा सकती थी। पागलों की तरह वो भागते हुए बाहर निकला था। पूरी सांसों समेत वो बंद होती दिल के साथ बमुश्किल से पूरा लॉन, स्विमिंग एरिया और एक्सरसाइज रूम भी देख आया था, मगर वो कहीं भी नहीं थी। कहाँ जा सकती है ये लड़की? चंद ही मिनटों में आलिहान शाह की हालत किसी हारे हुए आशिक जैसी हो चुकी थी और वो बआसानी कहता था कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता। चेहरे के तासुरात इस कदर दहला देने वाले थे कि अनायत काज़मी अगर अपने लिए इसके चेहरे पर रकम फ़िक्र देख लेती तो इसे रश आता खुद पर। मुझे बड़े बाबा से पूछना चाहिए। अनाबी लबों पर ज़बान फेरते जैसे अपने सुन पड़ते दिमाग को होश दिलाया था और फिर भाग कर उजलत भरे अंदाज में अपने रूम में दाखिल हुआ। सारा बेड छान मारा, मगर मोबाइल कहीं नहीं था। तकिया दूर उछालते वो दांत पीसते मुठियाँ पींच कर रह गया। जब ही निगाह मेज़ पर पड़े मोबाइल पर गई, वो बेड से उतरा। भागने के अंदाज में बेड की दूसरी सिमत गया तो अचानक इसके कदम थमे थे। सांसें जो पहले इसे सामने ना पाकर उलझी थी, अब इसे ज़मीन पर सोता देख जैसे इसकी जान में जान आई थी। नीली आंखें में कई रंग थे, मोहब्बत, फ़िक्र, परेशानी और जुनून। वो एक ही जज्ब में भागता हुआ इस तक गया और खींच कर इसे उठाते सीने में इतनी शिद्दत से भींचा था कि वो जो सारी रात की जागी थी, थोड़ी देर पहले ही सोई थी, इस जालिमाना हरकत पर एकदम से उठी। सांस सीने में बुरी तरह से अटका था। इसके कंधों को जकड़ते वो समझने की कोशिश में थी कि सुबह ही सुबह इस जल्लाद को क्या हुआ है। आलिहान, इसकी खामोशी अनायत को घबराहट ज़दा सा कर रही थी। वो इतना तो जान चुकी थी कि आलिहान शाह खाए बगैर रह सकता है, मगर बिना लड़े और बोले नहीं। और अब अगर वो खामोश था तो ज़रूर कुछ हुआ ही होगा। वो झट से इसे सामने करता अचानक अनायत का चेहरा हाथों के प्यालों में भरते इसके नक्श नक्श पर को अपने होठों से छूने लगा। अनायत इसकी हरकत पर तिल मिलाई, मगर फिर इसके चेहरे पर खौफ के तासुरात देख इसे मजामत करते हाथ खुद ब खुद ही रुके थे। वो नरमी से पीछे हटे, बगैर इसे बाहों पे भरता बेड पर ले गया। भाग कर पर्दा बराबर करते वो पास आया तो वो स्टिल वैसे ही बैठी थी। मुझे लगा था इसे सुबह सुबह दौरा पड़ा है। मुझे लगता है इसे सुबह सुबह दौरा पड़ा है। अनायत आंखें घुमाए बड़ी सोच विचार के बाद इस फैसले पर पहुंची थी। फिर इसने अफसोस से आलिहान को देखा। चाहे वो इसे पसंद नहीं करती थी, मगर वो इतनी नरम दिल तो ज़रूर थी कि इसकी जहनी हालत ख़राब होने पर अफसोस का इजहार ही करती। आलिहान शाह जैसे ही वापस मुड़ा, इसके चेहरे पर अफसोस देख वो सर झटक गया। इट्स ओके आली, ऐसा हो जाता है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो घुटनों के बल रेंगती इसके करीब गई और पुश को अच्छे से सहलाते वो इसे हौसला देने लगी। आलिहान जो अपने आप पर जब्त कर रहा था, इसने चौंक कर इसे देखा। डॉक्टर के पास ले जाऊंगी मैं तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगे। वो जो अभी इसके आली कहने पर ठीक से संभला नहीं था, इसके नरम रवैये और अचानक सर पर अनायत के बोसा देने का आलिहान शाह के वजूद का सारा खून इसके चेहरे पर सिमट आया था। हाथ बुरी तरह से कपकपाए थे। एंजल, वो अपने बहकते जज्बात पर बंद बांधते इससे बात करने वाला था। इसकी उंगली अगली हरकत पर इसकी ज़बान को जैसे लखों मार गया था। ना, ऐसे उदास नहीं होते। मैं पप्पू को भी नहीं बताऊंगी, वो बहुत परेशान हो जाएंगी। मैं जानती थी जितना तुम गुस्सा करते हो, एक ना एक दिन ये होना ही था, मगर फिर भी मैंने खुदा को मुंह दिखाना है, इसलिए तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारा टेस्ट करवाऊंगी, तुम पागल नहीं होगे। वो अब इसके बालों को हाथ से संवारती अचानक इसके गाल को थपकते किसी बड़ी
بی کی طرح بولی تھی۔ وہ جو جذبات کے رو میں بہتا مدہوش ہوا ہی تھا، اس کے پاگل کہنے پر جیسے ایک ہی لمحے میں واپس ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ پاگل؟ کون پاگل؟ کمال ضبط سے جبڑے بھینچتے وہ اپنے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ پاگل؟ ارے بھول گئے تم؟ پاگل؟ عنایت نے معصومیت سے اسے دیکھا جو بالکل اپنے ہوش گنوا چکا تھا۔ علیحان شاہ لمحوں میں جھپٹتے اسے کھینچتے اپنے حصار میں بھر گیا۔ عنایت گھبرا کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں مکمل طور پر پھیلائے اسے حیرت سے دیکھنے لگیں، جس کے چہرے پر پھیلتے خطرناک تاثرات دیکھ اسے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہونے لگی۔ علیحان! وہ ہکلا کر اسے پکارتی ایک دم سے پیچھے کو کھسکنے لگی، مگر تبھی اس کی کمر پر دباؤ دیے علیحان نے پھر سے پہلی پوزیشن میں کیا۔ تو مسز علیحان شاہ کو لگتا ہے کہ ان کا شوہر پاگل ہو گیا ہے؟ وہ جس انداز میں پوچھ رہا تھا، عنایت کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ خود پاگل ہو یا نہیں اسے ضرور کر دے گا۔ وہ معصومیت سے خوش لبوں کو تر کرتے پہلے سر ہاں میں ہلا گئی، مگر اس کے سڑے تاثرات سے خوف کھاتی فوراً سے سر کو پرزور طریقے سے نفی میں ہلایا۔ استغفر اللہ، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ معصومیت کا لبادہ اوڑھے آنکھوں میں آنسو بھرے بولی تو علیحان نے سمجھنے کے انداز میں سر جذبات میں ہلا ڈالا۔ کہنے کی ضرورت نہیں ڈارلنگ، یہ بندہ تمہارا چہرہ اور آنکھیں پڑھنے کا ہنر رکھتا ہے۔ وہ اس کے چہرے کے قریب ہوتی آنچ دیتے گمبھیر لہجے میں بولا تو عنایت نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ تو اسے پاگل ہی سمجھتی تھی، اب اگر وہ اچانک ٹھیک ہو گیا تھا اس میں اس معصوم کا کیا قصور؟ نیچے کیا کر رہی تھی تم؟ وہ اب مدعے پر آیا تھا۔ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور اسے نہ پاتے جو حالت ان چند منٹوں میں اس کی ہوئی تھی، یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس سے اس کا حساب نہ لیتا؟ جوئیں ڈھونڈ رہی تھی؟ غصے سے سرخ ہو رہی چھوٹی سی ناک چڑھاتے وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ کیا کہا؟ علیہ نے سرد لہجے میں سوال دہرایا، حالانکہ اس کی غور افشانی وہ سن چکا تھا۔ تم میرا مطلب آپ ایسے پھیل کر سوئے ہوئے تھے اور اپنی ٹانگ بھی مجھ پر گرا دی۔ ساری رات سو نہیں سکی میں، اس لیے صبح نیچے سو گئی تھی۔ صوفے پر بھی نہیں سو سکتی تھی، اگر گر جاتی تو بیبی کو ہارم ہو سکتا تھا، اسی لیے یہاں سوئی۔ وہ اب کی بار معصومیت سے جواب دیتی انگلیاں چٹکانے لگی۔ علیحان نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ ہاں، جب وہ اٹھا تھا تب بھی پورے بستر پر اسی کا راج تھا، اور آج یہ تیسری رات تھی جو اسے اتنا سکون میسر تھا، اور یہ سکون اسے اس لڑکی سے ملا تھا جسے اس نے ہر لمحے بے سکون ہی کیا تھا۔ میں نے وارن کیا تھا، مجھ سے دور نہیں سو گی تم؟ سر جھٹکتے اپنی سوچ کو ذہن سے نکالتے وہ اب اسے نرمی سے کمر سے تھامتے بستر پر لٹانے لگا، جو ہاتھ منہ پر رکھے اونگ رہی تھی۔ آپ نے بیڈ پر میری لمٹ بتائی تھی اور میں تو نیچے سوئی تھی۔ وہ منہ ٹیڑھا کرتی بچوں کی طرح بولی تو علیحان نے آئیبرو اچکاتے اور پھر سر جھٹک کر کمفرٹر اس پر برابر کیا۔ سو جاؤ آرام سے، وہ نرمی سے اس کے بال پیشانی سے سمیٹتے گال تھپک کر بولا تھا۔ سنیں، وہ روم سے جا رہا تھا جب پشت پر اس کی میٹھی تمیز سے لبریز آواز سنائی دی۔ وہ مسکرا کر مڑا تھا۔ ہاں جی سنائیں۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ شوق نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں ساری رات نہیں سوئی، اب 12 بجے تک سوؤں گی، پھر مجھے آئس کریم کھانی ہے، چاکلیٹس اور گول گپے بھی۔ چٹپٹی بریانی بنا دیجیے گا، اور اس دن جیسی کڑک دودھ پیتی پتی ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ اب آپ جائیں، روم میں نہیں آنا بار بار، میری نیند ڈسٹرب ہوگی اور بیبی بھی ڈسٹرب ہوگا۔ وہ معصومیت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے آنکھیں پٹپٹا کر بولی۔ علیحان شاہ نے سمجھنے کے سے انداز میں سر ہاں میں ہلایا، جانتا جو تھا کل رات کو بخشتے اعزاز کا نتیجہ سامنے ضرور آئے گا۔ پہلے پہر بھی وہ ڈرتی تو تھی، اب کہاں کا ڈر اور کہاں کا علیحان شاہ جو کم میرے جہاں پناہ۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے سر پورا جھکائے تابیداری سے بولتا، لائٹس آف کرتے دروازہ باہر سے لاک کرتے روم سے نکلا۔ اس وقت عنایت کے لیے ریسٹ ضروری تھی اور ساری رات وہ جاگی تھی، یہ بات ہی علیحان شاہ کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اگر مجھے اس کی غربت میں سکون ملتا ہے تو کیا عنایت کو میری غربت میں سکون نہیں ملتا؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے خود سے الجھا ہوا تھا، شاید اس کا جواب اسے بہت جلد ملنے والا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے ابیر؟ سرد نگاہوں سے ابیر کو دیکھتی وہ پھنکار کر بولی۔ ابیر نے خشک حلق کو تر کرتے ہوئے عنایت کو دیکھا، جس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، اور ایک نگاہ سامنے کھڑے ڈینی پر ڈالی۔ وہ اسے ابھی کچھ بتا بھی نہیں پایا تھا، جبھی
गैस ऑफ करते, हार्ट टिश्यू से साफ करते इसे देखा। एंड लेट्स लिसन टू मी। तुम नहीं जानती कि इन्होंने, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ अबीर, ये बहुत बड़ा कमीना इंसान है। वो बिभर कर सर्द निगाहों से डैनी को देखकर इस पर हमलावर होने लगी। जब अबीर ने अचानक इसे पीठ से पकड़ते डैनी को देखा था। चाचू आप अपने रूम में जाएं, मैं इसे संभालता हूँ, इसने मासूमियत से डैनी को देखते हुए कहा, जिसका चेहरा इतनी बेइज्जती पर तप कर रह गया था। वो वैसे ही शिकस्ता हाल सा टूटा था। इसका सारा धंधा चौपट हो चुका था। ऊपर से करोड़ों का उधार इसके गले का तौक बनते 4 हफ्तों में इसकी नींदें हराम कर चुका था। ओके मैं चलता हूँ। वो बेध्यानी से माथा मसलते अपने रूम में गया। वहीं अबीर ने इसे बिखरी हुई शेरनी को बमुश्किल से कंधों पर लादा था और अब अपने कमरे की सिमत बढ़ा, जिस पर वो चिल्लाती इसके कंधे पर अपने दांत गाड़ चुकी थी। दर्द की शिद्दत से अबीर ने सिसकते हुए आंखें मींच ली थी और जल्दी से रूम में जाते इसे बेड पर गिराया, जो एकदम से उछल कर उठी और फूलती सांसों समेत इसे देखा। तुम इस बेगैरत के साथ रह रहे हो। हमारा शक सही निकला अबीर, इस मुश्तंडे ने तुम्हें अपने जाल में ट्रैप कर लिया है। आज तो इसे मैं जान से मार दूंगी। सांड, भद्दे बकरे के मुंह वाला। वो जाने कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती अबीर को सख्त परेशान कर चुकी थी, जिसके सर के ऊपर से आधी बारें गुजर रही थी। एन वो बाल पीछे करते जब से इसे देखने लगा, जो हमक हमक कर बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी। इस कलमोहे को तो मैं ऐसी मौत मारूंगी कि जानवर भी इसे खाने से डरेंगे। लकवे से बीमार हुई भैंस के मुंह वाला। बेटा कह रहा था मुझे, जैसे मैं इस फ्रॉडे को जानती नहीं। बस चले तो इसकी ज़बान खींच कर इसे फांसी देकर मार दूं। चुप, एकदम चुप, आवाज़ मत आए तुम्हारी। इसे बाजू से घसीट कर अबीर ने एकदम से बेड पर फेंका और हाथ इसके होठों पर जमाए वो संजीदगी से बोला। वो आप पर टांगों से इसकी कमर पर वार कर रही थी। जब ही अबीर ने आंखें मीचते अपने आप को काबू किया और इसकी टांगें दबोचते इसके मुंह को कपड़े से बांध कर दिया था। चुप करो, एकदम चुप। क्या ऑल फॉल बोले जा रही हो? अब बिना किसी हरकत के लेटी रहो और मेरी बात सुनो। अबीर को अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना सख्त रिएक्ट कर देगी। अगर सच जानने से पहले इसका ये हाल था तो हकीकत जानने के बाद क्या होगा? वो सोचते हुए लबों को तर करता इस तक आया और एक घुटना फोल्ड के इसके करीब बैठा। एंड लिसन टू मी केयरफुली, अबीर ने संजीदगी से कहा तो वो आंखें फाड़े इसे घूरने लगी। अलिहान को बहुत पहले से ही सारी सच्चाई मालूम हो गई थी। वो जान चुका था कि डैनी ने इसे ट्रैप किया है। हूरी के साथ जो हुआ इस सब के पीछे इसका हाथ था और अबीर एक एक करते इसे सारी हकीकत बताने लगा। और डेविल तुम्हारा जुड़वा भाई है, थूक निकलते इसने अनाया को देखते बताया था और एक निगाह पूरे रूम पर डाली। रूम साउंड प्रूफ था, इसलिए किसी के सुनने का इसे कोई भी खतरा नहीं था। वो सर तकिए पर मारती इसे अपना आप आज़ाद करने का कहने लगी। ठीक है, अभी तुम पैनिक नहीं होगी। सब हमारी प्लानिंग के हिसाब से जा रहा है और जल्द ही डैनी को मार देंगे हम। ओके, एक बार मुंह तो खोलो, अनाया ने ज़ेरे लब खुद से कहा और अच्छे बच्चों की तरह सर हाँ में हिलाया। ठीक है, अभी ने कहते हुए इसके हाथ आज़ाद किए और फिर मुंह पर बंधा कपड़ा खोलते इसकी टांगें आज़ाद की थी। तो इसका मतलब इतने साल तुमने ये नाटक किया मुझसे? वो उठकर बैठती संजीदगी से इसे देखने लगी। अबीर ने बमुश्किल से सर इस बात में हिलाया था। वो अपनी हथेली को घूर रहा था। इस बारे में मुझे कोई भी बात नहीं करनी। अगर चाहते हो कि तुम्हारा चाचा सेव रहे तो जाओ खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। वो नॉर्मल अंदाज में बोली। अबीर को इसका अंदाज खटका। इतनी पुरसुकून कैसे हो सकती थी वो तो पूरी फैमिली के लिए हद से ज़्यादा पॉजिटिव थी। और यहाँ तो बात इसकी लाडली बहन, इसके आली, इसके शोहर अबीर, इसकी कज़न अंबर और सबसे बढ़कर जो दुख, जो रंज, वो कर्ब था, वो इसका जुड़वा भाई, जो इसके वजूद के साथ परवरिश पाकर इस दुनिया में आया था, जिसकी गैर मौजूदगी इस मुकम्मल लड़की की रूह को खाली किए रखती थी। फिर भी इतना पुरसुकून होना। जानती हो तुम डॉक्टर हो, अपनी डॉक्टरी मेरे चेहरे पर मत झाड़ो।
کھانا لاؤ۔ وہ اسے یوں خود کا جائزہ لیتے دیکھ بولی اور اٹھ کر بالوں کو پونی میں قید کیا۔ عبیر ایک گہری نگاہ اس پشت پر ڈالتے وہ روم سے نکلا۔ اس کے نکلتے ہی وہ الرٹ ہوئی تھی تو منٹوں میں سارے دراز کھولتے۔ وہ جتنی بھی گنز تھی ان میں سے 2 گنز اٹھائے، انہیں اچھے سے لوڈ کرتی روم سے نکلی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ بالکل سرد و سپاٹ چہرے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ بالوں میں ہاتھ چلاتے وہ چہرے پر خوشگواریت سمیٹے روم میں انٹر ہوا تو نگاہیں بستر پر کمفرٹر میں دبکی امایا پر گئی۔ لبوں پر بے ساختہ ہی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ امیٹی۔ وہ بھاری قدموں سے مڑا، صوفے سے اپنی شرٹ اٹھائے اس نے جلدی سے پہنی، بال بناتے پرفیوم خود پر چھڑکتے وہ بیڈ کی سمت بڑھا۔ بیڈ کے نزدیک جاتے ایک بھرپور نگاہ اپنی زوجہ کے چہرے پر ڈالی جو ہلکا سا منہ کھولے گہری نیند میں غرق تھی۔ ہاتھ بڑھاتے اس کے ماتھے پر رکھے اس نے ٹیمپریچر چیک کیا جو قدرے کم تھا مگر بخار ابھی بھی تھا۔ مائی لٹل کوئین، گمبھیرتا سے کہتے اس نے جھک کر اس کے پیشانی کو چھوا اور پھر صوفے پر بیٹھتے جلدی سے شوز پہنے تھے۔ ہاتھ واش کر کے بعد وہ روم میں آیا اور ایک الوداعی نگاہ اس پر ڈالی اور بنا آہٹ کے کوٹ اٹھائے روم سے نکلا۔ السلام علیکم موم۔ ٹائم دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ روز جو ناشتہ سیٹ کر رہی تھی بیٹی کی پکار پر مڑ کر اسے دیکھا۔ آج عائش اور انزک کی ضروری میٹنگ تھی جس وجہ سے وہ جلدی جانے والے تھے۔ روز نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا جو کل تو کافی اپسیٹ سا تھا مگر اب اس کے چہرے پر سکون اور خوشی کے تاثرات دیکھ وہ قدرے پرسکون ہوئی۔ اٹھ گیا میرا شہزادہ، اس نے جھکتے ماں کی پیشانی چومی تو اس کے چوڑے شانے تھپک کر بولی تھی۔ جی ماما، ناشتہ لگا دیں، بس جلدی سے نکلنا ہے ہمیں۔ وہ سامنے براجمان اپنے ڈیڈ کو ایک نگاہ دیکھتے عجلت میں بولا، کافی جلدی نہیں اٹھے تم؟ چشمہ درست کرتے انزک نے اس پر طنز کیا جس پر وہ کمینگی سے ہنسا۔ ڈیڈ، شادی کے فرسٹ ڈیز میں نیند دیر سے کھلتی ہے، آپ کو تو اندازہ ہوگا ہی۔ وہ آنکھ ونک کرتے باپ کی طرف جھکتے گہرے بے باک انداز میں بولا تو انزک کا چہرہ اس کی بے شرمی پر تپ کر سرخ پڑ گیا۔ بہت ہی کوئی واہیات قسم کے انسان ہو تم۔ انزک نے چمچ شدت سے ہاتھ میں دبوچتے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے لقب سے نوازا۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پر۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے داد وصولتا کھلکھلایا تو انزک نے پہلو بدلتے سر جھٹکا۔ بیٹا، طبیعت کیسی ہے امایا کی؟ بخار اترا یا نہیں؟ روز نے متفکرانہ انداز میں پوچھا تھا۔ وہ حقیقتاً متفکر تھی۔ اس کے لیے جو بھی تھا وہ ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی تھی اور اب شادی کے بعد تو انہیں کوئی ایسی حامی نظر نہیں آئی تھی جس بنا پر وہ اس سے مزید بدگمان رہتی۔ شادی سے پہلے تو وہ خود بھی بہت نادان تھی۔ موم، بخار تو ہے اسے ابھی بھی، آپ اسے ریسٹ کرنے دیں، تھوڑی دیر تک وہ اٹھے گی تو آپ کال کر دیجیے گا، میں میٹنگ سے فری ہو کر اسے ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ عائش نے مسکرا کر ماں کو محبت سے دیکھتے انہیں آگاہ کیا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ سہا کا کوئی علم ہوا؟ کہاں چلی گئی وہ؟ کافی کا مگ اس کے سامنے رکھتے انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ اچانک ہی تو وہ غائب ہوئی تھی، وہ بھی بنا بتائے۔ موم، ہاسٹل چیک کر آیا ہوں، اس کا بھائی تو ہاسپٹل میں ہی ہے مگر ہاسپٹل میں بھی وہ 2-3 دنوں سے نہیں گئی، نہ ہی ہوٹل گئی تھی اور نہ ہی اپنے گھر۔ 1-2 دن تک ویٹ کرتے ہیں، شاید وہ خود آ جائے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بیٹے کی بات سے متفق ہوئی۔ پلیز موم، ایک بار اسے دیکھ آئیں گا، ہو سکے تو پین کلر دیجیے گا، اس سے بخار میں اضافہ ہوگا۔ وہ فکر مندی سے بولا تو روز مسکرا دی۔ ڈونٹ وری بیٹا، میں خیال رکھوں گی، آخر میری اکلوتی بہو ہے، وہ شوہر کو سنانے والے انداز میں بولی تو انزک ان کے لہجے میں چاہ کر بھی جھوٹ یا ملاوٹ نہ پاتے تشکر بھری سانس بھرتے کافی ختم ہوتے ہی اٹھے تھے۔ اوکے موم، چلتا ہوں، خیال رکھیے گا اپنا۔ باپ کے جاتے ہی وہ مگ اٹھائے یوں ہی باہر کو بھاگا تھا۔ جانتا تھا اگر وہ لیٹ ہوا تو آفس میں انٹری نہیں ملے گی۔ جب ہی کافی گاڑی میں ہی پینے کا سوچ وہ بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ انایا، وہ جو کھانا ٹرے میں رکھتے واپس مڑا ہی تھا، نیچے سے ہی انایا کو ریگنگ کے پاس سے گزرتا دیکھ عبیر کا چہرہ پھک پڑا تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، کھانے کی ٹرے ایک دم سے
काउंटर पर रखते वो भागने के अंदाज में ऊपर की तरफ गया। अगर वो पागल लड़की कुछ कर जाती तो कोई बाइड ना था कि पूरे पैलेस में मौजूद गार्ड्स इन दोनों को गोलियों से भून डालते। इसी वजह से वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था कि कोई इसकी आवाज़ सुनकर एक्टिव ना हो जाए। जब बड़ी शिद्दत से भीगते हुए वो भागने के अंदाज में सीढ़ियाँ अबूर करने लगा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डैनी दरवाजे की नाप घुमाए वो सुर्ख चेहरा समेत अंदर दाखिल हुई। डैनी जो दुखते हुए सर को दबा रहा था, इसने सर कुर्सी की पुश से टिकाए मुड़कर इसे देखा था। अनाया के हाथ में मौजूद गन देखकर वो आंखें छोटी किए इसे देखने लगा। ओ, तो छोटी सी बच्ची मुझे मारेगी? वो तो मुस्कुराना मुस्कुराहट उछालते सड़पन से बोला। तो अनाया ने गन इसकी तरफ करते निशाना बांधा था। तुम्हारे इस प्यारे शोहर को लगता है कि वो मुझे ट्रैप कर रहा है। बेचारा जानता नहीं कि बहुत जल्द वो मरने वाला है और इसे मारने वाला कोई और नहीं, इसका कोई ख़ास आदमी ही होगा। तुम मुझे नहीं मार सकती अनाया काज़मी, अभी तुम्हारा शौहर आता ही होगा। दुम दबाता मुझे बचाने की खातिर। दोनों पॉकेट्स में हाथ डाले वो सर्द निगाहों से दरवाजे की सिमत देखते फंकारा। बस डैनी, अब और नहीं। सर्द निगाहों से इसे देखते वो गर्दन नफ़ी में झटकने लगी। मुझे अच्छा लगता है अगर तुम्हें मारने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा हथियार मिलता, मगर फ़िलहाल तुम जैसे घटिया शख्स का टाइम पूरा हुआ चाहता। गो टू हेल। जबड़े भींचते वो तेज से गुर्राई। अगले ही लम्हे डैनी का सांस एक पल को थमा। अबीर, वो थूक निगलते खौफ से सर्द पड़ते चेहरे समेत धाड़ा था। मौत को इतनी करीब से देख इसे वही लोग याद आए थे जिन्हें इसने बर्बाद किया था। ठा आह। दरवाज़ा खोलते पूरी सांसों समेत अंदर दाखिल हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डैनी के सीने से उबलता खून बेदाग फर्श पर निशान छोड़ रहा था। इसकी आंखें दर्द की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी और एक हाथ खून आलूद हो चुका था। एन, छोड़ो, मत करो अब कुछ। अबीर पागलों की तरह आगे बढ़ता इसे बचाने लगा था। तो अनाया ने दहशत ज़दा निगाहों से इसे देखा। दूर रहो, खबरदार। जो इसके नज़दीक गए वो अब गन इसकी सिमत करते दहाड़ी थी। एन, बाहर जाओ। गार्ड्स की भगदड़ महसूस करते वो मुठ्ठियाँ भींच कर गुर्राया था। जब भी डैनी ने कपकपाते हाथों से अपने पेट पर लगी गन निकाली थी। नहीं जाऊंगी मैं। इतने वक्त से इसे छोड़ रहे हो तुम सब। इसे मैं मज़ीद सब की ज़िंदगियों में जहर नहीं घोलने दूंगी। वो सिरे से उखड़ते चिल्लाई थी। इसी वक्त अबीर की नज़र ज़मीन पर पड़े डैनी पर गई। पीछे हटो, वो चिल्लाया, और इससे पहले कि डैनी गोली चलाता अबीर ने एक साथ 6 की 6 गोलियां इसके सीने में मारी थी। आह। डैनी की आंखों की पुतलियां बाहर को उबल आई थी। खून की लकीर इसके मुंह से उछली जभी इसके वजूद को एक झटका लगा था और इससे अगले ही पल वो दम तोड़ गया था। अबीर ने सर सांस खींचते डैनी को देखा था। ये सब क्या हो गया था? इनका सारा प्लान यूं ही ख़राब हो गया था। वो सुन पड़ते दिमाग से वहीं खड़ा था जब अनाया भागती हुई डैनी तक गई थी। इसे गिरेबान से पकड़ते वो इसके मुंह पर थप्पड़ जड़ने लगी। मेरे भाई को दूर किया तुमने, सबको हर्ट किया। डैनी, तुम्हारे लिए ये मौत बहुत आसान मौत है। वो पागलों की तरह चिल्लाती, गालों पर फिसलते आंसू को हाथ की पुछ से रगड़ते इसके माथे पर गन सेट कर चुकी थी। अबीर सा के सा खड़ा इसे देख रहा था जब फिजा में एक बार फिर से गोलियों की आवाज़ गूंजी। बस इस बार डैनी के वजूद में कोई हलचल नहीं हुई थी। अनाया, चलो यहाँ से। अबीर जैसे होश में लौटा था, गन बेल्ट पर लगाते वो इसे खींचते हुए रूम से बाहर निकला। अब तक गार्ड्स अलर्ट हो चुके थे क्योंकि रूम का दरवाज़ा खुला था जिससे बाहर जाती गोलियों की आवाज़ यकीनन सब गार्ड्स ने सुनी थी। अबीर इसे खींचते हुए बाहर निकला और अपने साथ घसीटते हुए सीढ़ियों की सिमत ले जाने लगा, जो बेहिस व हरकत सी इसके साथ खींचती चली जा रही थी। अबीर इसका हाथ मजबूती से थामे इसे खींचते ऊपर की जानिब ले जाने लगा। पूरे पैलेस में भगदड़ मच चुकी थी। गार्ड्स ने इमरजेंसी अलार्म बजाते जैसे सभी को अलर्ट किया था। ऊपर क्या लेने जा रहे हो? अनाया होश में आती इस पर चीखी थी, जो बिना इसकी बात सुने एक निगाह पीछे से आते गार्ड्स पर डालते आगे बढ़ता चला गया। छत पर आते ही इसने दरवाजे को ज़ोर से लॉक किया। जानता था इन गार्ड्स के लिए इसे तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं, मगर फिर भी सेफ्टी ज़रूरी थी। हम भाग क्यों रहे हैं? अनाया ने गुस्से से चीखते हुए इससे पूछा था, जो अब एक तरफ लगी केबल की मजबूत वायर को निकाल रहा था।
میری بارات لے کر آ رہے ہیں وہ گارڈز، اسی لیے ہم بھاگ رہے ہیں۔ اس کا دماغ پہلے ہی گرم ہوا پڑا تھا، اب بھی اس کے پوچھنے پر وہ غرا کر بولا اور اس کے قریب جاتے ایک دم سے عنایت کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے دھکا دیا، جو بیلنس کھوتے دہشت زدہ تھی، چیخ کے ساتھ اونھے منہ چھت سے گری تھی۔ اس کا چہرہ تاریک پڑ گیا تھا۔ جبھی اگلے لمحے عبیر الوی اس سے بھی زیادہ تیزی سے وائر اپنے سینے پر باندھے مضبوطی بیگ کی لیئر سے باندھتا نیچے کو کودا تھا۔ یک بستہ ہواؤں میں ہوتی ہلکی ہلکی برف باری نے چند ہی لمحوں میں ان دونوں کے حواس جھنجھوڑ کر رکھ دیے تھے۔ ہواؤں میں اڑتے وہ بمشکل سے عنایت کے ہاتھ کو تھام چکا تھا، جس نے موت کے احساس سے اپنی آنکھیں پہلے ہی بند کر دی تھی۔ ریلیکس اینڈ شہد رنگ آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے اس نے بمشکل سے اسے پرسکون کرنا چاہا تھا، جو اس کی آواز اور لمس کو محسوس کرتی آنکھیں کھول گئی۔ تبھی ہواؤں کو چیرتی ایک تیز گولی عنایت کے کندھے کو چھوتی عبیر کے بازو میں پیوست ہوئی تھی۔ آہ! عنایت کی دلدوز چیخ عبیر کا سانس روک گئی تھی۔ درد کی شدت سے جبڑے بھینچتے اس نے اوپر دیکھا، جہاں گارڈز نے اب تک ان دونوں کو نشانے میں لے رکھا تھا۔ عبیر نے نیچے موجود نہر کو دیکھتے بیلٹ کھولتے عنایت کو دونوں ہاتھوں سے بمشکل سے کھینچتے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ فلموں میں تو کئی لمحے لگ جاتے تھے اترتے، مگر وہ تو جیسے آنکھیں چپکتے ہی پیلس کی بلندی سے نیچے موجود گہرے پانی میں گرے تھے۔ عبیر نے بند ہوتی آنکھوں سے عنایت کو دیکھا، جس کے بازو سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ جس قدر زہریلی گولی تھی، عبیر کے حواس زہر کے سبب سن ہونے لگے تھے۔ اس نے بمشکل سے عنایت کی گردن سے دوپٹہ نکالتے اپنی اور اس کی کمر سے نکالتے کس کر گرا لگائی تھی۔ این وہ جو اسے ہوش دلانے لگا تھا، اگلے ہی لمحے وہ خود حواس کھوتا پیچھے کو گرا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ چہرہ گھٹنوں میں دیے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمہ وقت رونق رہنے والی وہ چمکتی حسین آنکھیں اس وقت ہر قسم کے رنگوں سے بے نیاز سی تھی۔ بکھری سی حالت، دوپٹہ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ مہا کو اتنے بڑے گھر میں بھی اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تبریز اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا اور کچھ ہی دنوں تک میرب اور تیمور بھی آنے والے تھے۔ تبریز کا منگوایا گیا کھانا ہنوز ٹیبل پر پڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ آج رات وہ تبریز سے حتمی بات کرنے والی تھی۔ وہ اپنی سی سوچوں میں غلطاں خاموشی سے بیٹھی تھی جب دروازے پر ہوتی بیل نے مہا کا دھیان بھٹکایا۔ تبریز کہہ کر گیا تھا کہ آج وہ جلدی لوٹ آئے گا۔ اس کے آنے کا سوچ مہا نے جلدی سے حلیہ درست کرتے چادر سر پر اوڑھی اور چپل پاؤں میں اڑستے وہ باہر نکلی تھی۔ ایک نگاہ سیڑھیوں سے اترتے ان خاموش در و دیوار پر دوڑائی تو عجیب سی حبس محسوس ہوئی۔ وہ جھنجھلا کر گردن نفی میں ہلاتی آگے بڑھی اور مین گیٹ کھولا۔ اسے لگا تھا کہ سامنے تبریز ہوگا، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ مہا کا وجود دہشت سے سن سا پڑ گیا۔ وہ لمحوں کے 1000ویں حصے میں خود کو ہوش دلاتی جھٹ سے دروازہ بند کرنے لگی، جب اچانک رؤف تھارلوس نے ہاتھ بیچ میں اٹکا کر اس کی کوشش ناکام بنا ڈالی۔ پلیز مس مہا، مجھے چند منٹ باتیں کرنی ہیں۔ بہت دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں، مگر تبریز کی وجہ سے ممکن نہیں ہو پایا۔ پلیز صرف کچھ منٹ۔ اگر آپ کو بھروسہ نہیں تو آپ گارڈن میں آ جائیں، واچ مین بھی باہر ہے آپ کا۔ رؤف نے منت کرنے والے انداز میں شائستگی سے کہا تو مہا نے لب بھینچتے ایک نگاہ اسے دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ آپ چلیں باہر۔ وہ سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھتی خود بھی باہر آئی تھی۔ رؤف نے ایک نگاہ اس کے سوگوار حسن پر ڈالی تھی۔ پارٹی میں بھی وہ اسے ملی تھی تو ایسے ہی اداس سی تھی، اور آج بھی۔ میرا شوہر گھر نہیں، آپ کو جو کہنا ہے جلدی کہو۔ سینے پر ہاتھ لپیٹے وہ بے لچک انداز میں بولی، البتہ بیٹھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ میں سب جانتا ہوں مہا۔ رؤف کو لگا تھا کہ اس وقت اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ کیا جانتے ہیں آپ؟ مہا کے لہجے میں اب بھی سختی تھی، اوپر سے تبریز کا خوف الگ تھا۔ اگر وہ آ جاتا تو جانے کیا قیامت ڈھاتا۔ یہی کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آپ کے آپریشن کے متعلق معلوم کیا ہے میں؟ تبریز ایک مشرقی مرد ہے، وہ چاہے جتنی بھی محبت دے آپ کو، اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج نہیں تو کل وہ آپ کو چھوڑ ہی دے گا، مگر مجھے اولاد کا کوئی شوق نہیں۔ آپ تبریز کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لیں۔ آئی سویئر، جس دن سے آپ کو دیکھا ہے
سو نہیں پایا میں سکون سے۔ مہا حیرت سے گنگ اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں مسٹر، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ آپ پلیز چلے جائیں اس سے پہلے کہ میرے شوہر واپس آ جائیں۔ وہ گھبرا کر ماتھے پر چمکتی بوندیں صاف کرتی بولی۔ مہا رؤف گھٹنوں کے بل جھکا تو مہا خوف سے اچھل کر اپنی سیاہ آنکھیں پھیلائے پیچھے ہٹی۔ پلیز مہا، میری چٹاخ۔ اس سے پہلے کہ مہا کچھ کہتی، وہ اوندھے طوفان بنا وہاں آیا تھا۔ بھاری بوٹ کی زور ضرب اس کے سینے پر لگاتے وہ دہشت ناک تیوروں سمیت اوندھے منہ گرے رؤف کو گریبان سے جکڑتے سیدھا کرتے اب بے در پہ تھپڑ اس کے منہ پر جڑنے لگا تھا۔ مہا خوف زدہ سی منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ تبریز کا یہ روپ دیکھ اس کا سانس صحیح معنوں میں اٹکا تھا۔ وہ اتنا پاگل کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے ایک نگاہ رؤف پر ڈالی جس کے ناک اور ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ تبریز، وہ چیخ کر آگے بڑھی تھی۔ دور رہو مہا، تبریز شرازی، ورنہ حشر بگاڑ دوں گا میں تمہارا۔ اس کی پکار پر وہ وحشت ناک تیوروں سے مڑا تھا۔ شہادت کی انگلی اٹھائے اسے وارن کرتے وہ پھر سے رؤف کی طرف بڑھا اور کھینچ کر اس کے پیٹ پر لات رسید کی تھی۔ تبریز شرازی کی عزت پر نظر ڈالے گا تو؟ تجھے عزت سے سمجھایا تھا نا کہ دور رہ اس سے، وہ میری ہے۔ حرام خور، وہ اسے لاتوں سے مارتا اب گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رؤف کی آہیں درد سے نکلتی چیخیں سن مہا کانپتی ٹانگوں سمیت سر نفی میں ہلاتی ڈر کر اندر بھاگی تھی۔ سر، گارڈ نے آگے بڑھتا چاہا تھا مگر اسے چہرے کے خطرناک حد تک سرد ہوتے تاثرات دیکھ وہ واپس وہیں کھڑا رہا۔ تبریز شرازی کی بیوی ہے وہ، سمجھا تو؟ میرے مرنے کے بعد بھی وہ میرے نام سے جیے گی، اور میرے ہوتے ہوئے تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ کوئی تجھ جیسا انسان اسے مجھ سے دور کر دے۔ آئندہ اس کا نام اپنی گندی زبان سے لیا تو تیری زبان گدی سے کھینچ دوں گا۔ وہ اسے گریبان سے جکڑتے گیٹ سے باہر دھکا دیے سرد پن سے پھنکارا تھا۔ گارڈ نے تھوک نکلتے اسے دیکھا، جو صبح اسے کافی شریف لگا تھا مگر اب اس کا روپ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اگر 2 منٹ میں یہ شخص میرے گھر کے سامنے دکھا تو تم اس دنیا میں کسی کو نہیں دکھو گے۔ شہادت کی انگلی اٹھائے گارڈ کو وارن کرتے وہ ایک گہرا برساتی نگاہ رؤف پر ڈالتے بھاری قدموں سمیت اندر کی جانب بڑھا۔ کیا کر رہی ہو ہاں؟ یہ تمہارا لندن نہیں میڈم، یہاں اپنا آپ سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ چلو اب۔ سرد نگاہوں سے آگے پیچھے دیکھتے اس نے آنکھوں پر لگائے سن گلاسز اتارتے شرٹ پر لگائے اور ایک کونے میں دیکھتی امبر کو دبی دبی آواز میں مخاطب کیا۔ کیوں، یہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ کھلے ماحول کی عادی تھی۔ انیل ایک تو اسے ابھائے میں باہر لایا تھا، اوپر سے سر پر پینوں سے سیٹ کیا حجاب جو علائے نے سلیقے سے باندھا ہوا تھا وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ کچھ نہیں، اب چلو۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ کیا بتاتا کہ عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، اور وہ تو شروع سے ہی اسے اپنی عزت مانتا آیا تھا۔ بھلا کسی غیر کی نظر کیسے برداشت کر لیتا اس پر؟ ابھی کے سائے میں چلتی وہ اسے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے تیز تیز چل رہی تھی۔ ابائے کی وجہ سے اس کے پاؤں آگے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ ٹانگیں پھیلا کر بمشکل سے چل رہی تھی مگر پھر بھی اسے چلنے کا سلیقہ نہیں آ رہا تھا۔ اب اسے سچ میں پچھتاوا ہوا تھا کہ وہ کیوں آئی اس کے ساتھ۔ ہیلو سر، ہاؤ آر یو؟ وہ ایک شاپ میں داخل ہوا جہاں چاروں اطراف برائڈل ڈریس لگے ہوئے تھے۔ امبر ہونٹ چباتی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی بلاؤں کو بھی علم نہیں تھا کہ اسے یہ بھاری بھرکم کپڑے پہننے ہوں گے۔ ہائے، لیڈی ورکرز کہاں ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بے لچک لہجے میں بولا تو وہ لڑکا امبر سے نگاہیں ہٹا کر شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ میں بھیجتا ہوں سر۔ وہ جانتا تھا انیل الوی کو، بلکہ سارا شاپنگ مال اس سنکی سر پھرے انسپکٹر کو اچھے سے جانتا تھا مگر آج اس کے ساتھ ایک خوبصورت سی لڑکی دیکھ وہ اشتیاق سے دہک ہی رہ گیا تھا۔ وہ اشتیاق سے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اوپر سے اس کا غصہ دیکھ وہ فوراً سے پیشتر وہاں سے بھاگا تھا۔ ہیلو سر، ہیلو میم۔ لیڈی ورکر مسکرا کر سلام کرتی وہاں آئی۔ یہ میری وائف ہے، ایک اچھا سا ڈریس چاہیے ہمیں۔ دھیان رہے کہ ڈریس آف وائٹ کلر میں ہو اور زیادہ بھاری نہ ہو۔ آپ کے پاس 10 منٹ ہیں۔
گو۔ وہ ہاتھ میں پہنی برانڈڈ واچ میں وقت دیکھتا سنجیدگی سے گویا ہوا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی امبر کو تھامے اندر گئی۔ انیل بظاہر موبائل فون پر مصروف تھا مگر اس کی نگاہیں امبر پر تھی جو خاصی الجھی ہوئی تھی۔ کہاں کی کاپ، کہاں کی چیمپئن، وہ تو اپنی زندگی میں آئی ان تبدیلیوں سے ابھی ابھر بھی نہیں پائی تھی۔ بھلا انیل الوی کو فیس کیسے کرتی اتنی اچانک؟ سر یہ ڈریس کیسا ہے؟ وہ ایک ڈریس کے ساتھ واپس لوٹی جس پہ امبر نے سلیکٹ کیا تھا۔ انیل نے ایک نگاہ اس کے شفاف چہرے پر ڈالی اور پھر موبائل فون جیب میں ڈالتے آگے بڑھ کر ڈریس تھاما تھا۔ امبر نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی جو ڈارک بلو شرٹ کے اوپر بلیک جیکٹ پہنے ہوئے تھا جس کی زپ کھلی ہونے کے سبب اس کا کشادہ سینہ مزید واضح ہو رہا تھا۔ سیاہ سلکی بال سلیقے سے سیٹ کیے تھے، ایک ہاتھ میں واچ تھی اور سیاہ جوتوں میں وہ کافی اٹریکٹو دکھ رہا تھا۔ گہری سانس بھرتے اس نے نگاہیں بدلی تھی تو سامنے ہی کچھ فاصلے پر کھڑی ایک لڑکی کو گھور کر اس نے دیکھا جو انیل کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ امبر نے رخ موڑ کر انیل کو دیکھا جو ڈریس کو چیک کر رہا تھا۔ جانے کیوں اسے اس لڑکی پر غصہ آیا تھا جبھی وہ غیر محسوس انداز میں کھسک کر انیل کے سامنے آن رکی تھی، جس وجہ سے وہ لڑکی انیل کو ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ جبھی امبر کو گالیاں دیتی وہ سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کا جسم ڈھانپنا ہے، نمائش نہیں کرنی محترمہ۔ اس نے سلیو لیس بازو اور بیک پر کمر پر لگی ان چند ڈوریوں کو دیکھا تھا جس کے نیچے کوئی کپڑا وغیرہ نہیں لگا تھا۔ شدید تیش کے عالم میں کہتے وہ ڈریس صوفے پر اچھال گیا تھا۔ امبر کے ساتھ ساتھ وہ ورکر بھی سخت شرمندہ ہوئی تھی۔ سوری سر، آپ جائیں، میں خود دکھاتا ہوں۔ امبر تو اس کے انداز پر شاکڈ ہی تھی۔ وہ اتنا کنزرویٹو ہوگا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی، دل ہی دل میں اس کے متعلق مزید جاننے کا تہیہ باندھتے وہ صوفے پر جا بیٹھی۔ چلو اسے بیٹھتا بمشکل سے 2 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ واپس لوٹا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ ڈریس لے لیا؟ امبر نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سب کچھ لے لیا ہے، چلو اب، وہ سنجیدگی سے کہتے اس کا بازو تھامے باہر نکلا۔ امبر اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ اگر خود ہی لینا تھا ڈریس تو اسے کیوں لایا؟ اسے گھور کر وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ تمہاری خواہش تھی اسی لیے ساتھ لایا۔ اگر علم ہوتا کہ ایسا ڈریس پسند کرو گی تو اس عبائے میں ہی رخصت کروا کے روم میں لے جاتا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا 2 ٹوک لہجے میں بولا تو امبر نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ اسے کیسے معلوم ہوا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے؟ گھر جا کر مجھ پر پوری ریسرچ کر لینا مسز انیل الوی۔ بیٹھو گاڑی میں۔ مال سے باہر نکلتے اس نے تقریباً اسے گاڑی میں دھکیلا تھا۔ ایمی اس کے اچانک سے بدلتے رویے پر بمشکل سے جبڑے بھینچتے خاموش بیٹھی تھی، جبکہ انیل نے ایک سرد نگاہ اپنے گاڑی کے پیچھے کھڑی گاڑی پر ڈالی تھی۔ ارحم، پیچھا کرو اس گاڑی کا، ٹریپ ڈیڈ باسٹرڈ، وہ کان میں لگے ایئرپورٹ میں پھنکار کر کہتا۔ خون خوار تیوروں سے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ کب سے نوٹ کر رہا تھا کوئی تھا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا، مگر اس کا شک کان میں ہی یقین میں بدلا تھا جب اس نے ایک اسٹیچو کی اوٹ میں کھڑے ایک شخص کو ایمی کی تصویر بناتے دیکھا تھا۔ وہ امبر کے سامنے تو ضبط کر چکا تھا مگر اس شخص کو سلامت بھیج کر جانے دینا تو اس کی عزت پر وار ہوتا جو انیل الوی مر کر بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ جو پلان کر کے آیا تھا کہ اسے اچھا سا لنچ کروائے گا، اب سنجیدگی سے گاڑی واپس گھر کی طرف موڑی۔ ایمی سچ میں اس کے رویے سے ہرٹ ہوئی تھی مگر اس ظالم شخص کے سامنے رو کر وہ یہ ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کا ایسا رویہ اسے ہرٹ کرتا ہے۔ جبھی آنسو پیتی وہ کھڑکی سے باہر کے مناظر میں گم ہو گئی تھی۔ نہر کے بہتے برف کی طرح منجمد کرتے پانی میں وہ دونوں وجود بہتے جا رہے تھے۔ گولی اس قدر اندر تک دھسی تھی کہ ابیر چاہ کر بھی اپنے ٹھنڈے پڑتے وجود کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ کندھے سے بہتے خون نہر کے صاف و شفاف پانی میں گھل رہا تھا۔ ہاں ہاں، جانتا ہوں کافی وقت سے بھوکے ہو تم جونیئر، مگر اب تمہاری ایک عدد بھابھی بھی آ چکی ہیں تو تھوڑا کمپرومائز کرنا سیکھو۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے وہ پانی میں آگے پیچھے تیرتے مگرمچھ کو دیکھ کر بولا تھا جو اتنے وقت کے بعد آنے کی وجہ سے اس سے ناراض تھا۔ اب بس کرو جونیئر،
नाज व नखरे सिर्फ मेरी हूर पर जचते हैं और इसके अलावा मैं किसी दूसरे के नखरे नहीं उठा सकता, वो कंधे उचकाते हुए कमाल के लापरवाह से अंदाज में बोला। जूनियर को मानो इसकी बात ज़रा पसंद नहीं आई थी। जब भी वो पानी की तह में कहीं गुम हो गया था। आह कमाल है, इंसान तो इंसान, जानवर भी किसी से कम नहीं। तासों से सर झटकते वो झुका, बुरी सर्द निगाहों से मुख्तलिफ कटे फटे हिस्सों को उठाए इसने एक एक करते नहर में फेंका और इसकी तवक्को के मुताबिक अगले ही 2 ही मिनट में वो बाहर निकल आया था। अब इस मुर्दा इंसान के गोश्त को बड़ी दिलचस्पी से खा रहा था। डेविल ने शॉपर एक ही दफ़ा नहर में फेंका और झुककर पानी से हाथ पर लगे खून को साफ किया। वो मुड़ा, अभी 2 ही कदम वो आगे बढ़ा था जब कुछ गैर महसूस सा लगा। अगले ही पल वो चौंक कर मुड़ा था। शफाफ माथे पर गहरे बल समेटे इसने जूनियर को देखा जो तेजी से नहर के दूसरे किनारे की तरफ जा रहा था। जूनियर नो, डेविल ने सर्द आवाज़ में इसे हुक्म दिया था, मगर वो जानवर था और सामने ही 2 मजीद खून से लथपथ वजूद देख वो खुद पर काबू पाए बिना इसकी तरफ तैरने लगा। डेविल बिना एक लम्हे की ताख़ीर किए पानी में कूदा था। पूरी सर्द निगाहों से जूनियर को देखते वो तेज़ तेज़ हाथ चलाते नहर के पानी को अबूर करने लगा। वो माहिर था इन सब चीज़ों का। जूनियर इसकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता था, मगर फिर भी वो पूरी तरह से इसे टक्कर दे रहा था। मगर चंद ही लम्हों में वो जूनियर को क्रॉस करता अब जल्दी से इनके करीब गया था। सहारे से इन दोनों को थामे इसने खुद दरमियान में होते इन दोनों वजूद पर एक निगाह डाली थी। लड़की का सर झुका हुआ था और इसके बाजू से खून बह रहा था, जबकि इस लड़के के कंधे से बहते खून की मकदार से वो अंदाज़ा लगा चुका था कि गोली इसके कंधे में पेवस हुई थी। सर झटक कर इसने थोड़ी फासले पर तैरते जूनियर को घूरा था, जो इसकी निगाहों से सर्दपन पर बुरी तरह से झटपटा कर फिर से पीछे को गया था। रिलैक्स, तुम ठीक हो? अबीर के वजूद में हलचल और होंठों की जंबिश सुनते डेविल ने चिढ़कर कहा था और सर झटकते कहते वो अब इन दोनों को अपने साथ लिए फिर से नहर के इसी हिस्से की तरफ तैरने लगा था जहाँ इसका घर था। चंद ही मिनटों के बाद वो नहर के किनारे पर थे। गहरी सांस भरते इसने किनारे पर मौजूद ठंडी रेत पर इन दोनों को डाला और अनाबी लबों पर पेवस किए अपने पूरे पिशानी से चिपकते बालों को पीछे किया। पानी इसके लंबे चौड़े वजूद से बहता एक अलग ही मंजर पेश कर रहा था। होठों को मीचते डेविल ने गर्दन तिरछी किए इन दोनों को देखा था, जहाँ मगर नजरें जैसे ही नीले पड़ते वजूद समेत तकरीबन आदमरी पड़ी अनाया पर गई। डेविल का दिल एक पल को लड़सा था, धड़कनें मुंतशिर हुई थी। वो जो लापरवाह सा खड़ा था। सेकंड के 20वें हिस्से में वो झुका अनाया के चेहरे को थपकने लगा। हे, आंखें खोलो डॉल। इसकी जिंदगी से भरपूर वो रोशन आंखें जिन्हें देखकर डेविल को यकीन हुआ था कि वाकई भूरी आंखें इन दोनों पर जचती हैं। आज वो आंखें बंद थी तो डेविल का दिल जैसे कोई पैरों तले मसल गया था। एक घुटना झुकाए वो इसका सर अपने घुटने पर रखते बेताबी से इससे पुकारने लगा, जिसके जिस्म पर तेजी से बढ़ती नीलाहट देख डेविल को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ था। बिना अबीर अलवी पर एक गलत निगाह डाले इसने झुककर इन दोनों के दरमियान बंधे इस दुपट्टे की गिरा को खोला था और अनाया को नरमी से किसी मासूम बच्ची की तरह बाहों में भरते वो जैसे ही मुड़ा था, अबीर अलवी का खून से भरा हाथ इसके पांव पर गया था। डेविल जो दहशत ज़दा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, अचानक पैर पर किसी की गिरफ्त पर इसने झुककर इसे देखा था, जिसकी आंखों में जुनूनियत थे। पाँव छोड़ो बेवकूफ़, ये मर जाएगी। बिना इसकी हालत की परवाह के डेविल ने झटके से अपना पाँव इसके गिरफ्त से छुड़वाया था और ख़ुद वो तेज़ी से भागता हुआ अपने पैलेस की तरफ गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा लिटिल गर्ल, डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो बेचैनी से इसके नीम व होठों पर फैलती नीलाहट को देखकर बोला था। जाने क्यों ये दर्द इसे अपने अंदर महसूस हो रहा था। इस लड़की से हुई पहली मुलाकात अभी तक इसके जहन पर नक्श थी, मगर आज इसे इस हालत में देखना डेविल को बुरी तरह से लड़जा गया था। हाँ, वो अपनी बीवी के सिवाय आज किसी दूसरी लड़की के दर्द पर खौफजदा हुआ था। वो नहीं जानता था वो लड़की इसकी जुड़वा बहन है, जो 9 माह इसके साथ माँ के पेट में परवरिश पर पाकर इस दुनिया में आई थी। मगर फिर भी इन एहसासात से आरी वो शख्स जिसे
لوگ درندہ کہتے تھے۔ آج وہ بری طرح سے گھبرایا تھا۔ عبیر کا چہرہ غصے کی سبب سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے بمشکل سے دانتوں تلے ہونٹوں کو کچلتے اپنے کندھے پر عنایا کا دوپٹہ کس کر باندھا تھا۔ وہ لڑکا اس کے سامنے اس کی بیوی کو اس کی عزت کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ بھلا عبیر الوی کیسے برداشت کرتا کہ اس کی بیوی کو کوئی غیر اپنی باہوں میں اٹھا کر لے گیا تھا۔ غصے اور تیش کے سبب اس کے ماتھے اور گردن کی رگیں پھول کر ابل رہی تھی۔ جبڑے اس قدر سختی سے بھیجے ہوئے تھے جیسے وہ ڈیول کو ایک ہی سانس میں مار دے۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے وہ دھندلاتی نگاہوں سے اس شخص کی چوڑی پشت کو دیکھتے اس کے پیچھے جا رہا تھا جو اس سے کافی فاصلے پر تھا۔ کئی موڑ مڑتے وہ اس سنسان سے جنگل کی بیچوں بیچ سے ایک رستے کی طرف بڑھا تھا۔ عبیر نے کندھے پر مضبوطی سے ہاتھ سے دباؤ دیے سرد اور غصے سے سرخ چہرے سمیت سامنے دیکھا تھا۔ گولی کا زہر پھیلنے کی وجہ سے اس کی باڈی فریز ہو رہی تھی مگر دماغ اور حواسوں پر چھایا شدید غصہ اس قدر تھا کہ وہ بنا کسی بھی چیز کی پرواہ کیے اس کے پیچھے جا رہا تھا جو ایک پگڈنڈی سے ہوتے ہوئے بڑے سے محل نما گھر میں گم ہوا۔ عبیر نے رک کر ایک پل کو سانس بحال کیا اور پھر ماتھے سے بہتے پانی کو بازو سے پہنچتے وہ سپاٹ چہرے سے آگے بڑھنے لگا۔ چاروں اطراف مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوئے جا رہے تھے۔ جانے وہ کس کس جگہ سے کتنے گھنٹے پانی میں تیر کر یہاں تک پہنچے تھے۔ عبیر بنا کسی بات کی پرواہ کے دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر سے کھولتا اندر داخل ہوا جہاں خاموش فضا میں دروازے کی چڑچڑاہٹ کی آواز تیزی سے پھیلی تھی۔ آنکھوں میں چبھتی تیز روشنی کے سبب اس نے آنکھیں ایک پل کو میچی تھی۔ این این وہ درد سے لرزتی آواز میں لڑکھڑاتے ہوئے پورے ہال میں گھومتے غرایا تھا۔ اس کی آواز پر روم میں عنایا پر کمفرٹر درست کرتے ڈیول نے ناگواری سے ناک سکیڑی تھی۔ روم کا ٹمپریچر دیکھ اس نے ہیٹر آن کیا تھا اور خود ایک نگاہ اس کی بند آنکھوں پر ڈالی تھی اور اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ این یہاں ہیں لڑکے، وہ عبیر کی پشت کو دیکھتے سرد لہجے میں گویا ہوا جو ایک جھٹکے سے مڑا تھا۔ آنکھیں چھوٹی کیے ڈیول کو سر تا پیر دیکھتے وہ سپاٹ چہرے سے آگے بڑھتا اور جان بوجھ کر اسے پیچھے کو دھکیلتے وہ روم میں گیا تھا۔ این اوپن یور آئیز این وہ تکلیف کی شدت سے جبڑے بھینچتے عنایا کے نیلے پڑتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ تڑپ کر بولا تھا۔ وہ جانتا تھا عنایا سردی برداشت نہیں کر سکتی اور وہ لگاتار کئی گھنٹے ٹھنڈے پانی میں رہے تھے۔ عبیر نے تیزی سے اس کی کلائی تھامے اس کے نبض چیک کی جو کہ سست پڑ چکی تھی۔ تمہیں گولی لگی ہے لڑکے، جا کر علاج کرو اپنا، این کو میں دیکھ لوں گا۔ ڈیول بیڈ کی دوسری طرف کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بنا ایک غلط نگاہ عبیر پر ڈالے اب عنایا کی طرف متوجہ ہوا۔ عبیر نے تیز سے جبڑے بھینچتے اسے گورا۔ یہ صرف میری این ہے، میری سوائے اسے کوئی اس نام سے نہیں بلاتا۔ خبردار جو اب یہ نام دہرایا، ہر تاثر سے آری لہجے میں کہتے وہ ڈیول کو صاف صاف وارن کر رہا تھا جس کی آنکھوں میں ایک پل کو سرد مہری سمٹی مگر پھر سامنے بیٹھے عبیر الوی کے چہرے پر چھائی دیوانگی پر وہ نارمل ہوا تھا۔ اب سے مجھے بھی اپنے ساتھ کاؤنٹ کر لو کیونکہ میں بھی اسے این ہی کہوں گا۔ ڈیول اسے آگاہ کرتے اب عنایا کے سرد ہاتھ کو تھام کیا۔ ڈونٹ ٹچ ہر، ہاتھ کاٹ دوں گا میں تمہارا، جو اب میری بیوی کو چھوا بھی تو۔ ابھی یکدم سے پاگلوں کی طرح چلا کر کہتا جگہ سے اٹھا اور ایک ہی جسم اس تک پہنچا تھا۔ ڈیول نے آنکھیں چھوٹی کیے اس سر پھرے کو گھورا تھا۔ اوقات میں رہو لڑکے، این نے مجھے خود بھائی بنایا ہے، اب اگر کوئی غلط لفظ اپنی گندی زبان سے نکالا تو اسی زبان کو کھینچ کر تمہیں پھانسی دے دوں گا۔ ڈیول بنا اٹھے آنکھیں اٹھائے اسے گھورتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس کے مطابق عبیر الوی اس قابل نہیں تھا جو وہ اٹھ کر اس کی باتوں کا جواب دیتا۔ شٹ اپ یو میڈ بوائے، یہ جانتی بھی نہیں ہے تمہیں۔ عبیر غرایا تو ڈیول نے سرد سانس فضا کے سپرد کرتے سر نفی میں ہلایا اور اٹھ کر الماری کی طرف بڑھا۔ حرین کے وہاں موجود ڈریسز میں سے ایک نکالتے بیڈ پر رکھا تھا۔ سنو لڑکے، تم اس کے شوہر ہو اسی لیے تمہیں یہ حق دے رہا ہوں، چینج کروا دو این کو، ورنہ زیادہ دیر ان کپڑوں میں رہنے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عبیر نے خون اشام نگاہوں سے اسے دیکھا جو اب ایک متفکرانہ نگاہ عنایا پر ڈالے روم سے نکلا۔ عبیر نے سر سانس فضا کے سپرد کی اور بمشکل سے جبڑے بھینچتے وہ آگے بڑھا، روم کو اندر سے لاک کیا۔ مجبوری تھی جو اسے کسی جگہ پناہ لینی تھی، ورنہ وہ اس شخص کی مدد تو کیا اس کی شکل تک نہ دیکھتا۔ سر جھٹک کر وہ کبرڈ کی طرف گیا اور تیزی سے سیزر اور فرسٹ ایڈ باکس نکالتے
وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کیا. اسے پہلے گولی نکالنی تھی تاکہ وہ بے ہوش نہ ہو سکے. اگر وہ بے ہوش ہو جاتا تو اس کی عین کا دھیان کون رکھتا. کانپتے ہاتھوں سے اس نے گہرے ہوئے زخم کو ایک نگاہ دیکھا اور جبڑے مضبوطی سے بھینچ لیے تھے. چہرے کی رگیں درد کے سبب ضبط کرنے کے چکر میں پھول رہی تھی. وہ گہری سانس بھرتے زخم کو ٹٹولتا. اب گولی ملنے پر ایک لمبی سانس انہیل کرتے اس جگہ کو دیکھنے لگا. گولی ٹیڑھی ہو کر لگی تھی جس وجہ سے خون پھر سے رفتار پکڑ چکا تھا. ابیر نے ایک آخری نگاہ عنایت پر ڈالی اور ایک جھٹکے سے گولی کو پش کیا تھا. درد کے سبب ایک ہلکی سی چیخ اس کے ہونٹوں سے نکلی تھی. آنکھوں میں آتے آنسوں کو بازو سے پہنچتے اس نے روئی اٹھائے زخم پر رکھی تھی اور گہرے سانس بھرتے اپنے آپ کو پرسکون کیا. پھر تیزی سے الماری کھولی جہاں لیڈیز ڈریسز کے ساتھ ساتھ جینز ڈریسز بھی ہینگ تھے. وہ سمجھ گیا کہ ضرور یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ یہاں رہ رہا تھا. یہ جان کر دل کو تھوڑی سی تسلی ہوئی. اس نے جان بوجھ کر ڈیول کی شرٹ نکالی اور ایک جھٹکے سے اسے درمیان سے چاک کرتے کندھے پر باندھا تھا اور مڑ کر عنایت کے پاس گیا. کمفرٹر ہٹاتے اس کا جسم چیک کیا. پاؤں کے ناخن تک نیلے پڑ چکے تھے. حالانکہ روم کا ٹیمپریچر مزید گرم ہوتا جا رہا تھا. ابیر نے بمشکل سے اسے دائیں بازو سے سنبھالتے ہوئے اٹھایا اور واش روم کی سمت گیا. نہر کا پانی گندا ہونے کے سبب ساتھ انفیکٹڈ بھی ہو سکتا تھا. اسی لیے شاور لینے ازحد ضروری تھا. گرم پانی سے اسے شاور دلائے. وہ بات روب پہناتے اسے واپس لایا اور نرمی سے بیڈ پر ڈالے لائٹس آف کی. چند ہی منٹوں کے بعد وہ اس کا ڈریس چینج کر چکا تھا. اسے اچھے سے کمفرٹر سے ڈھانپتے وہ خود شاور لینے کی غرض سے آگے بڑھا. ڈیول کی ایک جینز نکالی تھی اس نے جو تقریباً اسی کے سائز کی تھی. ناگواری سے اس کے کپڑوں کو گھورتے وہ واش روم میں گھسا تھا. اچھے سے شاور لیتے وہ واپس روم میں آیا تھا. زخم پھر سے رسنے لگا تھا. اس نے شرٹ کھولی اور روئی سے پھر سے پٹی چینج کی اور پھر سے ڈیول کی ایک شرٹ پھاڑتے اپنے زخم پر باندھی. یہ سب کرتے اس کا دل بہت پرسکون ہوا تھا. جب ہی دروازہ نوک ہوا ابیر نے مڑ کر دروازے کو دیکھا اور شرٹ کے کٹے ہوئے پیسز فرش کے وسط میں پھینکے. ایک شاطرانہ مسکراہٹ اچھالتے وہ دروازے کی سمت گیا. عین کو ابھی ہوش نہیں آئے گا اسی لیے یہ سوپ تم پیو اور پین کلر کھاؤ پھر میرے کچھ سوالوں کے جواب دو. وہ ٹرے میز پر رکھتے خود شان بے نیازی سے صوفے پر پھیل کر بیٹھا تھا. ابیر کا دل چاہا کہ وہ 2 گھونسے اس کے منہ پر جڑے تاکہ اس کی بک بک تو بند ہو. اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ابیر الوی تمہیں جواب دے گا؟ وہ دو بدو بولا تھا. تو ڈیول نے آئیبرو اچکائی. جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو لڑکے. زیادہ سوال مت کیا کرو. مجھے سخت ناپسند ہے یہ سب. وہ گویا اسے اپنی ناگواری بتا کر اس پر احسان کر رہا تھا. فی الحال تم جا سکتے ہو یہاں سے کیونکہ میری وائف کی طبیعت ٹھیک نہیں اور مجھے اسے ٹھیک کرنا ہے اور صبح تک ریڈی رہنا. مجھے تم سے کچھ ضروری سوال پوچھنے ہیں. وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تو ڈیول نے آئیبرو اچکاتے اسے دیکھا. اور کو وہ بابا اور سوہا کے پاس چھوڑ کر آیا تھا اور آج رات وہ واپس جانے والا تھا مگر یہاں جو حالت بن چکے تھے وہ عنایت کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا. اسے ایک بار اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار تھا تاکہ وہ یہ جان سکے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. ویسے ماننا پڑے گا تم خود کو اس کا شوہر کہتے ہو لڑکے. ایک معصوم سی لڑکی اتنی تکلیف میں ہے اور تم قائروں کی طرح کھڑے اس کا تماشا دیکھ رہے ہو. آخر کو کیوں پھنسایا اسے اپنے ساتھ کسی بھی مصیبت میں؟ ڈیول نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اس قدر پاگل ہو رہا تھا مگر بستر پر نیم دراز وہ معصوم سی لڑکی اسے شدید طرح سے پریشان کر رہی تھی. ابیر نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں. کیا کہتا کہ یہ مصیبت اس کی بیوی کی لائی گئی تھی جس میں وہ بیچارہ خواہ مخواہ ہی میں پھنس کر رہ گیا تھا. میں خیال رکھنا چاہتا ہوں اپنی بیوی. تم جاؤ یہاں سے. ابیر کی نظر ڈیول کے ہاتھ کی کٹی انگلی پر گئی تو وہ اضطراب کی کیفیت میں بڑبڑایا. رکھ ہی نہ لو تم خیال. ڈیول بڑبڑا کر سر جھٹکتے روم سے نکل گیا تھا. ابیر نے دروازہ اچھے سے لاک کرتے ایک تنبیہ نگاہ بند دروازے پر ڈالی. پھر گہری سانس فضا کے سپرد کرتے وہ آگے بڑھا. فرسٹ ایڈ باکس اٹھائے وہ بیڈ تک گیا تھا. گھٹنا فولڈ کرتے اس کے قریب بیٹھا اور بازو کو کمفرٹر سے باہر نکالتے اس کے بازو کا اچھے سے جائزہ لیا.
स्लीव लेस शर्ट होने के सबब अबीर की निगाहें इसके दूधिया रंगत से चिपक सी गई थी। नरम व मुलायम वजूद से बमुश्किल से निगाहें चुराते इसने बाजू को थामा। दिल अजीब से अंदाज में धड़का था, चेहरा जज्बात जब्त करने के सबब लहू चलकाने लगा था। फिर भी अबीर ने बमुश्किल से अपने खुश्क हलक को तर करते इसके जख्म को अच्छे से साफ किया। दुखते सर को उंगलियों के मदद से दबाए वो यूं ही बैठा इसे देखता रहा। कनकी भरे माहौल में इन दोनों की सांसों की मध्यम सी आवाज़ अजीब सा सुरूर बिखेर रही थी। आई एम सॉरी एन, मुझे ख्याल रखना चाहिए था तुम्हारा, शायद मुझे नहीं लाना चाहिए था तुम्हें अपने साथ। पेशानी से चिमटी चंद आवारा लटों को हाथ की मदद से पीछे करते अबीर ने झुकते इसके पेशानी पर बोसा दिए बेबसी से कहा था। शहद रंग आंखों में तकलीफ के तासुरात थे। वो नहीं जानता था कि वो अलिहान और वरियाम से क्या कहने वाला था, बाकी सब मुजरिमों को वो कैसे पकड़ने वाला था, मगर इस वक्त इसका जहन सिर्फ और सिर्फ अनाया पर अटक सा गया था। कंफर्टर हटाते इसने नरमी से इसके नाजुक वजूद को अपने करीब किया। बाजू में शदीद दर्द के था, मगर फिल वक्त अनाया को हीट अप करना ज़्यादा ज़रूरी था। सीने में भींचते इसने कंफर्टर अच्छे से इसकी ठंड से अकड़ते इसके पाँव को अपने मजबूत पाँव से रगड़ते वो थोड़ी देर तक इनका टेम्परेचर नॉर्मल कर चुका था। 1 घंटे की कोशिश के बाद कहीं जाकर इसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होने का लगा था तो अबीर ने सर तकिए पर गिराए गहरी सांस भरते खुदा का शुक्र अदा किया। नींद तो जैसे इस नरम व गुदास वजूद को बाहों में भरते ही रूठ चुकी थी। कई बार इसने खुद को डपटते सोने की कोशिश की, मगर नींद भी जैसे खफासी होकर रह गई थी। ज़बरदस्ती आंखें मूंदे वो गहरे सांस भरने लगा। माँ अनाया की मध्यम आवाज़ पर अबीर ने झटके से सर ऊंचा किए अपने सीने से लगी इस मासूम सी जान को देखा था। अबीर, कुछ मत कहो, हम सेफ हैं, डोंट वरी। नरमी से इसके बालों में बोसा दिया अबीर ने शिद्दत भरे अंदाज में इसे खुद में भींचा था। 1-2 पल यूं ही खामोशी से गुजरा था। अबीर इसके बालों की जड़ों को सहलाते इसे पुरसकून करने की कोशिश करने लगा, जब अचानक इसे अपने सीने में कुछ भीगापन सा महसूस हुआ था। अबीर चौंका। एन, क्या हुआ? यहाँ देखो मेरी तरफ। थोड़ी से थामे इसका चेहरा ऊंचा किए अबीर ने फिक्रमंदी से पूछा। इसकी बंद आंखों को देखा जिनसे बहते भल भल करते आंसू अबीर के सब्र को आजमा रहे थे। एन, यार क्या हुआ? पेन हो रहा है क्या? फिर मुझे बताओ, क्या बाजू में दर्द है? वो तड़प ही तो उठा था। अपना दर्द भुलाए वो एक ही लम्हे में सीधा हुआ था। इसके हसीन भीगे चेहरे को हाथों के प्यालों में भरते वो शिद्दत भरे अंदाज में पूछने लगा। अनाया सर झुकाए खामोशी से लब काटते आंसू बहा रही थी। आज पहली बार था जो अबीर इसे रोता देख रहा था, और ये आंसू कितने तकलीफ दे थे अबीर अलवी के लिए ये शायद कोई भी नहीं जानता था। चुप हो जाओ एन, वरना आई स्वेर मैं कुछ कर बैठूंगा। मोती की लड़ियों की तरह बहते इसके आंसू को अपने होठों से चुनते वो अनाया को लड़जा सा गया था। इसके नाजुक से वजूद में कपकपी सी होने लगी। आई एम सॉरी। वो अब हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने अबीर का सुकून गारत कर गई थी। इसने झटके से उठते इसे खींचते खुद में भरा था और नरमी से सर अपने कंधे से लगाए इसकी पुष्ट रब की थी। तुम क्यों सॉरी कर रही हो जाना? अनाया, अबीर अलवी पर ये लफ्ज़ सूट नहीं करते। वो जो चेहरा इसकी गर्दन में छुपाए अब तक आंसू बहा रही थी, इसकी बात पर मजीद शर्मिंदगी ने आन घेरा था। अबीर ने कंफर्टर खींचते इसके पुष्ट को ढांपते, क्योंकि अब भी इसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा नॉर्मल नहीं हुआ था। मैंने इस हराम और डैनी को मार दिया, आप सब के प्लान को ख़राब कर दिया। वो आंखें मीचे एक हाथ इसकी गर्दन के गिर्द बांधे बोली तो इसके हरामखोर कहने पर अबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट उमड़ी। हसीन नकोश में सुर्खी नुमाया हुई थी। इसने गहरी सांस इस नरम व मुलायम वजूद की खुशबू में भरते सर नफ़ी में झटका था। मगर मैं क्या करती अबीर, मेरा भाई। वो बात करते करते अपने भाई के जिक्र पर फिर से अफसरदा हुई थी। हिचकियों बांधने के सबब इसका वजूद फिर से लड़जा तो अबीर ने बाजू इसकी कमर के गिर्द लपेटे इसे अपने होने का एहसास दिलाया। मैं कैसे? मेरा दिल फट जाएगा। न जाने वो कहाँ होगा, किस हाल में रहा होगा। मेरे पास तो तुम सब थे, ममा भी थी। वो तो अकेला था, मैं कैसे ढूंढूंगी इसे? अगर इसकी जगह मैं होती तो वो लोग मेरे साथ क्या करते? वो अपने दिल में होते रहे दर्द को अब लफ्ज़ों की ज़बान से अयां कर रही थी। अभी जानता था ये हकीकत तस्लीम करना अनाया के लिए कितना मुश्किल है। वो इसका सगा भाई था, इसका खून। कोई भी बहन अपने भाई के बारे में इतनी बड़ी सच्चाई जानकर अनाया जैसा ही रिएक्ट करती,
یا اس سے بھی زیادہ برا، اور بھائی بھی وہ جسے پیدا ہوتے ہی ظالموں نے ان سے چھین لیا تھا۔ این ریلیکس ہو جاؤ، میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابھی نے اس کی پشت سہلاتے اسے پرسکون کرنا چاہا تھا، جس کا سر اب رونے سے درد کرنے لگا تھا۔ میں اپنوں میں رہی اتنے سال، سب کی محبتیں، سب کا ساتھ، میں تو پھولوں کی طرح رہی ہوں، اور میرا بھائی وہ تو کانٹوں کی طرح زندگی گزار رہا ہوگا۔ میں کیسے بد نصیب بہن ہوں۔ یہ سب تقدیر کا کھیل ہے این، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، ایسا سب ہونا ہی تھا، اور جو ان کا اصل قصوروار تھا اسے تو تم خود مار آئی ہوں۔ اب یوں رو کر اپنے آپ کو کمزور مت کرو۔ ابھی نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہونٹ اس کے کنپٹی پر رکھے تھے، جس کا حسین چہرہ تمتما رہا تھا۔ تکن اور درد کے سبب وہ زیادہ سوچ اور بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ نہیں، ابھی سب سے بڑا قصوروار باقی ہے، نیم غنودگی بھرے آواز میں کہتے اس نے نفرت سے جبڑے بھینچتے تو ابھی نے گہری سانس بھری تھی۔ ہم کہاں پر ہیں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ بری آنکھیں چھوٹی کہ اس نے بمشکل سے اسے دیکھنے کی کوشش میں کہا پوچھا تھا۔ ابھی نے سر جھکائے ایک نگاہ اس کے سرخ ہوئے چھوٹی سی ناک پر ڈالی اور جھک کر بوسہ دیے گہرے سانس بھرتے اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتے ڈیول کو دفع کیا، جس کی وہ یاد کرتے ہی اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ ہم اس وقت ایک گھر پر ہیں، مطلب ایک لڑکا تھا اس کے گھر پر، بہت ہی کوئی بدتمیز تھا، منت کر کے رہنے کی اجازت مانگی، تب جا کر مانا۔ اوپر سے رعب ایسے جھاڑ رہا تھا جیسے کہیں کا ڈان ہوں۔ عبیر الوی کو کہاں گوارا تھا کہ عنایت کاظمی کے دل میں کسی دوسرے کے لیے نرمی پیدا ہو۔ جب ہی لفظوں کو توڑ موڑ کر بتایا وہ عنایت کو شدید غصہ دلا گیا۔ تو ہمیں نہیں ہونا چاہیے یہاں، وہ اونگ لیتی اب پورے طرح سے اپنا وزن اس پر ڈال چکی تھی، جس کی آنکھوں میں خمار سا امڑا تھا اس کی چالاکی پر۔ صبح ہم جلدی چلے جائیں گے یہاں سے، اس وقت اس جنگل میں اس جگہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، ابھی نے پرسوچ انداز میں کہا اور جھٹکے سے اسے باہوں میں بڑھتے بستر پر منتقل کیا، جس پر وہ اچانک آنکھیں پھیلائے اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ عبیر کی نگاہیں کی تپش سے گھبراتے وہ رخ موڑنے لگی، مگر بازو میں درد کے ٹیسے سے اسے یاد آیا کہ بازو تو ابھی تک زخمی تھا۔ ویسے یہ کپڑے کافی سوٹ کر رہے ہیں تم پر، سوچ رہا ہوں واپسی پر تمہارے ایسے ڈریسز لے لیں گے، تم روز رات کو ایک پہن کر دکھانا مجھے، اور میں بس تمہیں دیکھتا ہی رہ جاؤں گا۔ دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے ارد گرد جمائے وہ پرشوق نگاہیں اس کے آنکھوں میں گاڑتے شدت بھرے انداز میں بولا، تو عنایت نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے اسے پیچھے کرنا چاہا، جس پر عبیر کے مغرور نقوش میں غصہ امڑا تھا۔ عبیر آئیبرو اچکاتے وہ گھور کر اسے دیکھتے جھٹکے سے جھکتے چہرہ اس کے بالوں میں چھپا گیا، اس کی سلگتی سانسیں اور بے طرح نزدیکی پر عنایت کے رونگٹے سچ میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بری طرح سے تڑپی مچلی، مگر آج اس کی کوئی بھی مزاحمت اس کے کام نہیں آنے والی تھی۔ عبیر یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ سخت سٹپٹائی تھی، اس کی باتیں اوپر سے اس کی دہکتی غربت عنایت کے وجود کو سنسنا کر رکھ چکی تھی۔ وہ تھوک نگلتے بمشکل سے بولی، جب عبیر نے ہونٹ اس کے کان کے نزدیک کیے، ڈارلنگ پاگل پن تو ابھی دکھایا ہی نہیں، یہ تو جنونیت ہے عبیر الوی کی، جس کا اکلوتی حقدار صرف عنایت کاظمی ہے۔ تمہیں مان ہونا چاہیے خود پر، گمبھیر سرگوشی میں کہتے وہ جیسے اس کے جان پر بن آیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو سردی سے کپکپا رہی تھی، اب اس کی بے باک حرکتوں اور اس کی بڑھتی گستاخیوں سے وجود پسینے سے تر ہونے لگا تھا۔ ساری غنودگی جیسے ہی کہیں دور جا سوئی تھی۔ عبیر پلیز، عنایت جان چکی تھی اسے تو پانا اس کے بس میں نہیں تھا، اور شاید وہ اس سے دور ہونے کے موڈ میں تھا بھی نہیں۔ پلیز کو گولی مارو، کوئی اور بات ہے تو جلدی سے کہو، پھر میرا موڈ نہیں ہے کہ میں مزید باتوں میں ٹائم ویسٹ کروں۔ شہادت کی انگلی سے اس کے گالوں میں مصنوعی گڑھے بناتے وہ جیسے احسان کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ عنایت نے نیم روشنی میں اسے دیکھنا چاہا تھا، مگر ایک سیکنڈ سے زیادہ اس کی آنکھوں میں وہ نہیں دیکھ پائی تھی، وہ جتنی بھی شارپ اور بولڈ ہوتی۔ عبیر الوی کی نظروں کا مقابلہ وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پلیز مت کرو، ڈیڈ ناراض ہوں گے، پلیز ہم جلد رخصتی لے لیں گے۔ اب کی بار اس کی بھوری شیف پر اپنا مخملی ہاتھ رکھتے حیا کے بوجھ سے بوجھل ہو رہی حسین آنکھوں ایک پل کو اٹھائے اور پھر اسی تیزی سے جھکا ڈالی تھی۔ عبیر الوی نے لب دانتوں تلے دبائے اپنی بیوی کی حالت ملاحظہ کی تھی، جو
بچنے کے لیے نئی نئی ترکیبیں لگا رہی تھی۔ جانتی ہو، دامادوں کے معاملے میں تمہارے ڈیڈ کی قسمت بہت اچھی ہے۔ اس کے نازک ہاتھ کو لبوں سے چھوتے وہ گہرے لہجے میں بولا جسے وہ سرے سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ بنا کسی خرچے کے ان کی دونوں بیٹیاں اچھے سے رخصت ہو گئی ہیں، اور کیا چاہیے بھلا انہیں؟ آپ ہی کو پیغام دے آیا ہوں میں۔ اب تک تو وہ ہمارے بیبی کی آمد کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اس کے ہاتھ سے اٹکیلیاں کرتے وہ بالکل نارمل انداز میں بولتا اسے سکتے میں ڈال گیا تھا، جس کا گلاب کے پھول کی طرح دمکتا رنگ ایک دم سے سفید پڑا تھا۔ گلے میں ابھرتی ہڈی ایک دم سے تھوک نکلنے کے سبب ابھر کر معلوم ہوئی تھی، جسے گہری پرشوک نگاہوں سے دیکھتے ابھی نے اپنی گھردری انگلیوں سے چھوا تھا۔ تو عنایت لب بھیچے رخ پھیر گئی تھی۔ بہت ہی کوئی واہیات قسم کے انسان ہو تم۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ اس کے بال نوچ ڈالتے، مگر جو حالت تھے اس میں وہ اسے دیکھ تک نہیں پا رہی تھی۔ کجا کے بال نوچتی؟ عبیر چند لمحات خاموشی کے نظر ہوئے تھے۔ وہ اپنے چہرے پر اس کی گہری نظریں بند آنکھوں سے بھی محسوس کرتی، سلگ کر لال ہوئی تھی۔ آرگیومنٹ کرنے کے لیے پوری عمر باقی ہے جانا۔ لیٹ می ٹرائی سم تھنگ نیو، بے باک لہجے میں کہتے وہ عنایت کو بنا سمجھنے کا موقع دیے اس کی پیشانی پر لب رکھتے اسے خاموش کروا گیا تھا۔ آسمان پر چھائے گہرے سیاہ بادل اب مزید گہرے ہوتے جا رہے تھے، اور کچھ ہی دیر میں موسلادھار بارش برسنے لگی تھی۔ وہاں اوپن دی ڈور، اسے سے پھولی رنگیں بکھرے تنفس سمیت وہ گہرے سانس بھرتے شدت سے مکہ دروازے پر جڑتے دھاڑا تھا، جو وہ ایک کونے میں سمٹی ہوئی سی بے حال سے بیٹھی تھی۔ اس کے غراہٹ پر مزید سہمی تھی۔ کہاں دیکھا تھا آج تک تبریز شیرازی کا یہ پاگل پن، اس کا یہ جنون؟ وہ تو اس کے نرم رویے کی عادت تھی۔ اب بھی اس کے خوف سے وہ کمرے میں چھپ کر خود کو ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے کسی سرنگ میں بھاگ آئی ہوں، جسے ڈھونڈ کر تبریز شیرازی اس تک نہ پہنچ سکے۔ یہ لاسٹ ٹائم ہے مہا، اگر دروازہ نہ کھلا تو وہ ہوگا جو تم نے آج تک سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے غصے کی شدت کا اندازہ اس کے لفظ بخوبی عیاں کر رہے تھے۔ بکھرے سیاہ بال اس کی پیشانی سے چپک رہے تھے۔ وائٹ شرٹ جس کے دو اوپری بٹن کھلے ہوئے ہونے کے سبب اس کا شفاف سینہ عیاں ہو رہا تھا۔ بازو اور گردن کی پھولی رگیں کشادہ خط مضبوط جسامت کے سبب شرٹ میں بھی اس کا وجود کافی بڑا بڑا سا دکھ رہا تھا۔ اپنی بات کا اس پر کوئی بھی اثر نہ ہوتا دیکھ وہ گردن کی پچھلی سائڈ ہاتھ مارتے سر کو ہاں میں جنبش دیے، جھکا اور 2 منٹ میں پاؤں کو جوتے کی قید سے آزاد کیا۔ دروازے کی ایک سمت بنے فنگر پرنٹ لاک پر اپنا انگوٹا لگایا، جس سے 10 سیکنڈ میں ہی سلائیڈ ڈور کھلا تھا۔ اب اندر ایک باریک سی لیئر رہ چکی تھی، جو سفید شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ پینٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے اس نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا، جو یوں رو رہی تھی جیسے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے یوں کسی نے اس پر۔ ویسے تبریز شیرازی کا سخت رویہ اس کے لیے کسی ظلم سے کم تو نہیں تھا۔ مہا، وہ ذرا سا آگے کو جھکا، سیٹی بجاتے ساتھ ہی آنکھوں سے اشارہ کرتے اسے اپنی جانب راغب کیا۔ مہا کا لرزتا وجود ایک پل کو تھما تھا، اور پھر گھٹنوں کے بیچ چھپا چاند سا چہرہ ذرا سا باہر نکالتے اس نے سامنے دیکھا، کیونکہ اب کی بار تبریز کی آواز بالکل واضح آ رہی تھی۔ مہا کو لگا جیسے اس کا سانس رک سا گیا ہوں۔ وہ بنا دوپٹے کی پرواہ کیے ایک دم سے اٹھی اور لائبریری روم کی طرف بھاگی تھی، مگر مقابل بھی تبریز شیرازی تھا۔ اپنی بیوی کو خود سے اس سے بھی زیادہ جانتا تھا وہ۔ جب ہی اس مصنوعی سلائیڈ کو ہٹاتے وہ ایک دم سے اس کے قریب گیا تھا اور چپٹتے اسے پیچھے سے تھامتے زمین سے اونچا کیا۔ مہا کی چیخ کمرے کے خاموش ماحول کو دہلا سی گئی تھی، جن کی پرواہ کیے بغیر ہی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے آگے بڑھتا اور ونڈو سلائیڈ کھولتے باہر نکلا تھا۔ سامنے ہی سوئمنگ پول بنا تھا۔ ایک سرد نگاہ اس برف کی طرح ٹھنڈے پانی پر ڈالے اس نے پوری طرح مہا کو پول میں پھینکا تھا، جو پہلے تو پانی کی تہہ اوپر ہی تیرتی روتی چیختی رہی تھی۔ تبریز سرد نگاہوں سے اسے گھورتے خود شرٹ کے بچے کچے بٹن کھولتے شرٹ ایک طرف پھینکتے پول میں کودا۔ اس سے پہلے کہ وہ پانی میں ڈوبتی، تبریز نے تیزی سے اسے کمر سے تھامے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، جو کھانستی اس کے سینے پر سر رکھتے گہرے سانس بھرنے لگی۔
تبریز ٹل کھڑا تھا، جیسے اسے مکمل آزادی دے رہا ہو۔ لے لو، کھل کر سانس، پھر حساب ہوگا۔ یہ میلو ڈرامہ کرنے کا مطلب؟ وہ بولا نہیں تھا، پھنکارا تھا، اور مہا کو لگا تھا جیسے وہ تبریز نہیں کوئی اور ہی شخص ہو۔ لمحوں میں اس سے دور ہوتی وہ باہر جانے لگی، جب اتنی ہی شدت سے تبریز نے اسے واپس کھینچا اور اب کی بار اس کی گرفت میں واضح سختی تھی۔ کیوں بلایا تھا اس کتے کو؟ اس کی کلائی کو جکڑتے وہ نفرت سے انتہاؤں پر تھا۔ مہا ایک پل کو اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ کیا یہ تھی اس کا محبت؟ آنسو کسی بے مول موتی کی طرح اس کی آنکھوں سے بہتے تھے۔ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر رو تو وہ پہلے سے ہی رہی تھی، اسی لیے آنسو اب زیادہ تیزی سے بہنے لگے۔ اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ چیپ حرکتیں کر کے تم مجھے خود سے بدگمان کر لو گی اور تبریز شرازی تمہیں چھوڑ دے گا تو بھول ہے تمہاری۔ مسز تبریز شرازی، اگر آئندہ اس شخص کو میں نے تمہارے آس پاس دیکھا تو تمہاری سزا اس قدر دردناک ہوگی کہ تمہاری روح تک کام جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے وہ سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ تو مہا نے آنکھیں جھپکی۔ آنسو ہتھیلی سے صاف کرنے چاہے تھے، جنہیں وہ بری طرح سے موڑتے کمر کے پیچھے لگا گیا تھا۔ میں نے نہیں بلایا تھا اسے۔ اس کے دانتوں کی چبھن گال پر محسوس کرتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی دینے لگی تھی۔ نازک وجود اس کے خوف سے پہلے سے کانپ رہا تھا۔ مگر میں اسے بلاؤں گی اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو۔ وہ کانپتی ہوئی سی خوف سے باوجود بھی بولی تھی۔ اس کا جواب دینا تبریز کو ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا بے وقوف لڑکی ضرور کچھ اور سوچے بیٹھی تھی۔ اچھا، کون سا بات؟ اب کی بار نارمل لہجے میں شوخی سمیٹے گرفت میں نرمی لا کے کہا تھا۔ مہا اس کی ٹھنڈا ہو جانے پر گہری سانس بھرتے پرسکون ہوئی تھی۔ جانتی جو نہیں تھی، نرمی صرف اور صرف اس کے دماغ میں بھرے خناس کو جاننے تک ہی تھی۔ آپ دوسری شادی کر لیں، آپ کے بچے ہوں گے۔ شٹ اپ، آئی سیڈ جسٹ شٹ اپ۔ وہ اس قدر دہشت ناک انداز میں دھاڑا تھا کہ مہا بے ساختہ ہی چیخ کر اس سے دور بھاگی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں ایک دم سے خوف سمٹا تھا۔ وہ تیرنا بھی نہیں جانتی تھی، جبھی اس سے زیادہ دور بھی نہیں جا رہی تھی، اور قریب ہونے کی ہمت کہاں تھی اس میں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، تبریز اسے بنا کچھ کہنے کا موقع دیے بوری کی طرح کندھے پر لا دے پانی سے باہر نکلا تھا۔ روم میں آتے اس نے بے دردی سے مہا کو بیڈ پر پھینکا تھا، جو بمشکل سے خود کو سنبھالتے سیدھی ہوئی تھی، مگر تبریز کے چہرے پر پھیلی وحشت دیکھ اس کا وجود سن سا پڑ گیا تھا۔ تبریز دہشت زدہ سی نگاہیں سے اسے دیکھتی وہ خوف سے بڑبڑائی، جس نے دھڑام سے دروازہ اندر سے ناک کیا تھا۔ روم میں ایک دم سے چھاتی تاریکی پر مہا کا دل سہم سا گیا تھا۔ وہ پیچھے کو ہوتی بیڈ گراؤنڈ سے جا چپکی تھی، جب اگلے ہی لمحے اسے ٹانگ سے گھسیٹتے تبریز نے بری طرح سے کھینچا، جس پر وہ خوف سے بری طرح سے چیخی تھی، مگر پھر اس کی خوشبو، اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ دم ساتھ گئی تھی، جیسے سانس لینے پر بھی وہ اسے محسوس کر لے گا۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں یہ خناس کیوں بھر چکی ہے تمہارے اس چھوٹے سے ڈبے میں۔ کچھ زیادہ ڈھیل دے کر رکھی ہے میں نے تمہیں، مس مہا تبریز شرازی، اسی لیے تمہاری زبان سے آج ایسے الفاظ عطا ہوئے۔ تبریز شرازی کے لیے ایک ہی بیوی کافی ہے، اور وہ کیوں، یہ تمہیں میں آج اچھے سے بتاؤں گا۔ سراہتے ہوئے لہجے میں کہتے وہ اس کے دونوں ہاتھ کو قید کرتے اسے سہمنے پر مجبور کر گیا تھا، جس کی کوئی منت، سماجت، کوئی بھی معافی آج اس کے کام نہیں آئی تھی۔ دوپٹہ درست کرتے وہ دھیان سے قدم اٹھاتے سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ بھرپور نیند لینے کے بعد اب شاور لے کر وہ کافی فریش سا محسوس کر رہی تھی۔ نیوی بلو کلر کا خوبصورت سا سوٹ جو تھوڑی دیر پہلے ہی ہرمین اسے ہورین کے کپبورڈ میں سے نکال کر دے آئی تھی، اس کی شفاف رنگت پر کافی جچ رہا تھا۔ وہ مدھم رنگ پہننے کی عادی تھی، ذرا سا کھلا رنگ اس کی شخصیت کو الگ ہی پرنور بنا دیا کرتا تھا۔ سیاہ ریشم سے گھنے بال ڈھیلے سے جوڑے میں باندھے گئے تھے، سر پر ہمیشہ کی طرح سلیقے سے دوپٹہ جمائے ہوئے تھا، اور پاؤں میں فلیٹ چپل پہنے وہ جیسے ہی ہال میں آئی، نگاہیں بے ساختہ ہی ہرمین اور علیان شاہ کی تلاش میں گھمائی، مگر دونوں ہی وہاں موجود نہیں تھے۔ جو جوسر مشین کی آواز پر وہ چونکی، سیاہ آنکھیں پھیلائے وہ پیشانی پر
थोड़े से बल समेटे आगे बढ़ी थी, मगर नजरें डाइनिंग टेबल पर एक कुर्सी पर बैठी हरमेन पर गई तो अनायत के माथे पर मौजूद बलों में इजाफा हुआ था। पप्पू, इसने चौंक कर जरा सा आगे होते पिलर की ओर से अंदर झांका था, जहां मैरून कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स में मलबूस गोल्डन बालों को पीछे से फोल्ड करते पोनी में बांधे वो दोनों अतराफ से कोनी तक का फोल्ड किए कपड़ों के ऊपर एप्रन बांधे अपनी भरपूर मर्दाना वजाहत वो हुसन के साथ तेज तेज हाथ चलाता अनायत का दिल बुरी तरह से धड़का गया था। करी मुझों तले मौजूद अनाबी लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस किए, नीली गहरी बेनिगाहें अपने काम पर जमाए वो संजीदगी से खड़ा अपने काम में मसरूफ गजब ही तो ढा रहा था। अनायत ने बेसाख्ता ही निगाहें चुराए अपने दिल को डपटा और फिर गहरी सांस भरते शेल्फ की एक साइड पर पड़ी ढेर सारी प्लेट्स को देखा। हैरत वो सदमे की ज्यादती से इसका मुंह खुले का खुला रह गया था। तो क्या इसने ये सब बनाया था सच में, वो भी अनायत काज़मी के लिए? वो सोचकर ही बेहोश होने वाली हुई थी। दिल में एक कमीनी सी खुशी ने अंगड़ाई ली थी। मतलब इसकी पांचों उंगलियां और सर घी में था। अचानक इसे याद आया था कि वो इसके हुक्म के तामील पर काम कर रहा था। जब भी वो गर्दन भरपूर तरीके से अकड़ाए सीने पर हाथ बांधे दिलकश मुस्कुराहट अपने मासूम मुखड़े पर सजाए गला खंगार कर इसके करीब से गुजरी। एक पल को अलियान ने दाहिनी आंख उठाए इसे देखा था। इसका एटीट्यूड देख होंठ वाव शेप में ढले, जिन्हें फिर से नीचे वो अपने काम में मसरूफ हुआ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वो पप्पू के पास जाते मोहब्बत से सलाम करने लगे। वालेकुम सलाम, मेरी बच्ची उठ गई। सुबह हरमेन इसे सोता पाकर कपड़े रख कर आ गई थी। दर हकीकत इन्हें परेशानी थी कि कल रात जितने गुस्से में आली इसे लेकर गया था, कोई बात नहीं थी कि वो सुबह को रो रही होती, मगर अब इसके शादाब चेहरे को देख इनका रोम रोम पुरसुकून हुआ था। नरमी से पेशानी चूमते वो इसे कुर्सी खींचकर पास बिठा गए। जी पप्पू, वो महज इतना ही कह सकी थी। नजरें फिर से झुकी थी। इसकी शर्म व हया देख कर हरमेन ने मुस्कुरा कर इसकी बुलाएं ली थी। आपका बेटा क्या कर रहा है पप्पू? वो जानते हुए भी मासूम बननी थी। बिलाशुबा अलियान शाह जैसे इंसान की संगत ने इसे ज़्यादा कुछ तो नहीं मगर चालाकियाँ ज़रूर सिखा दी थी। पता नहीं किस बारात का खाना वह तैयार कर रहा है। 1 घंटे से घुसा पड़ा है। मजाल है जो मुझे अंदर जाने दिया हो। हरमेन ने गहरी सांस भरते इसे आगाह किया था, जिसने ओ कहते सर को समझने वाले अंदाज में जुम्बिश दी। पप्पू, आप थक गई होंगी, कब से बैठी हैं, आराम ही कर लें। अनायत ने नरमी से कहा तो हरमेन हंसी थी। इतने सालों की तड़प है, इतनी जल्दी कैसे मिटेगी बेटा? जितना भी इसे देखती हूँ ऐसा लगता है कम है, अभी दिल नहीं भरा मेरा। नम लहजे में कहते वो मुस्कुराती और आंखों की नमी साफ करने लगी। अनायत इनके अधूरेपन से बखूबी वाक़िफ़ थी और शायद वो खुद माँ बनने के एहसास से रोशनास हो रही थी जब भी अलियान शाह को इसकी माँ से दूर नहीं किया था। बी रेडी लेडीज, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। इसकी गंभीर आवाज़ पर वो दोनों ही चौंक कर सर उठाए इसे देखने लगे, जिसने एप्रन उतारते एक तरफ रखा था और अब ट्रे में डिशेस देख रखते बाहर निकला था। अनायत ने आंखें चोटी के टेबल पर पड़ी पहली ट्रे को देखा था। वक्त तो 11 बज चुके थे और इसे भूख भी जोर की लगी थी। वाओ! ट्रे में मौजूद बिरयानी, उमली की चटनी और गोलगप्पों को देख अनायत के रालें बस टपकने ही वाली थी जब दूसरी ट्रे ने इसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। अलियान शाह ने एक सरसरी निगाह इस शदीद तरसी हुई मखलूक पर डाली और पुरस्कारियत से मुस्कुराते हुए वो वापस मुड़ा था। हाय अल्लाह जी! दूसरी ट्रे में फ्रेश गुलाब जामुन, आइसक्रीम, समोसा चाट को देखते इसका हाथ बेअख्तियार आगे बढ़ा था। हाथ पीछे करो। जब वो अचानक से नाजिल हुआ इसके बड़े हाथ पर चिपट लगाते वो गुस्से से भरे अंदाज में बोला तो अनायत ने मासूमियत से इसे देखा, जैसे कह रही हो क्या जान लोगे ये तड़पा कर? ये तुम्हारा ब्रेकफास्ट है, सपाट मगर सद लहजे में कहते इसने हाथ में पकड़ी तीसरी ट्रे इसके सामने रखी, जिसमें फ्रेश सैंडविच, ऑमलेट, फ्रूट्स और जूस था। अनायत ने आंखें रगड़कर सर उठाए इसे देखा था, जो उसके सर पर ही खड़ा था, मगर बज़ाहिर वो
ڈشز نکال کر ہرمین کے آگے سجا رہا تھا۔ علیحان، میں نے تو وہ اپنے ساتھ اتنا سوتیلا والا سلوک دیکھ معصومیت سے بولی۔ جانتی تھی غصہ کیا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ موم، آپ بریانی چیک کریں، میں آئس کریم ریفریجریٹ میں رکھ کر آتا ہوں، بعد میں کھائیں گے، میلٹ نہ ہو جائے۔ عنایت کی عرضی کو سرے سے اگنور کرتے وہ آئس کریم کی ڈش اٹھائے دوبارہ کچن میں موجود ریفریجریٹر کی طرف گیا تھا۔ یہ سب تو میں نے بنوایا تھا، میں یہی سب کھاؤں گی۔ اس کی ضد بھری آواز پر علیان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں موجود آنسو بس بہنے ہی والے تھے۔ آپ سے کس نے کہا یہ سب کچھ آپ کے لیے بنایا گیا ہے، پاپا کی اینجل؟ وہ ٹونٹ کرنے والے انداز میں کہتا آنکھوں میں جیت کی چمک سمیٹے مڑا اور ہرمین کے قریب کرسی کھینچتے ان کے پاس بیٹھا تھا۔ پھپھو، عنایت نے پینترا بدلا تھا۔ علی بیٹا کھا لینے دو، بچی کا کتنا دل چاہ رہا ہے۔ ہرمین نے اس کی پشت سہلائی تھی، جس نے سر کو زور زور سے اسبات میں ہلایا تھا۔ علیان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر پیار سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ یہ سب میں نے پہلے بھی بہت بار بنایا ہے موم، مگر آج ان کا ٹیسٹ سب سے الگ ہے، کیونکہ آج میں نے اسپیشل اپنی موم کے لیے بنایا ہے، اور جہاں تک اس کی بات ہے یہ اپنی ڈائٹ کے مطابق کھائے گی۔ ویسے بھی ڈاکٹر نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ کوئی اوٹ پٹانگ چیز نہیں کھانی۔ علیحان شاہ نے نیلی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے اب کی بار ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کہا تھا تو عنایت سلگ کر رہ گئی تھی، بس نہیں تھا کہ کوئی ڈنڈا اٹھا کر اس کا سر پھاڑ دے۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی اتنی ڈشز اس کے لیے بنی تھی، اب ایک دم سے کھانے سے دل اچاٹ پڑ گیا تھا۔ علی، تھوڑا تھوڑا کھا لینے دو، بچی ہے، ویسے بھی آئندہ سے خیال رکھے گی۔ ہرمین بھتیجی کی کیفیت سے بخوبی واقف تھی، جب ہی بیٹے کو پھر سے سمجھانا چاہا تھا، موم اسے چھوڑیں، آپ کھائیں۔ وہ عنایت کو سرے سے اگنور کرتے ماں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ عنایت لب بھیجتے بیٹھی رہی تھی، یہاں تک کہ تھوڑی ہی دیر میں ہرمین بھی بیٹے کو سمجھانے میں ناکام ہوتی ہلکان پھلکا سا کھا کر روم میں چلی گئی تھی۔ عنایت پاؤں پٹکتے اٹھی اور غصے سے لان کی طرف گئی تھی۔ علیحان شاہ نے لب دانتوں تلے دبائے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر ساری ڈشز جو کہ زیادہ تر ویسے ہی پڑی تھی سمیٹ کر کاؤنٹر پر سجائی اور ایک نگاہ مڑ کر لان کی طرف دوڑائی۔ موبائل فون نکالتے اس نے بنا کوئی نمبر ڈائل کیے کان سے لگایا تھا۔ آج بہت بزی ہوں، میں ایسا کرو اڑا دو سالے کو۔ جینس کی پاکٹ میں ایک ہاتھ پھنسائے وہ عین اس کے سامنے رکتے بلند آواز میں بولا تھا۔ جلاد کہیں کا، ناک کے چھوٹے سے نتنے پلائے اسے دیکھ کر ہاں کرتی رخ موڑ گئی۔ ہاں چلو میں نکلتا ہوں، تم سے نہیں ہوگا کچھ بھی، کیا باہر ہی ہو؟ رکو میں آ رہا ہوں۔ بنا ایک غلط نگاہ اپنے چولہا جوالا بنی بیوی پر ڈالے وہ تیزی سے باہر کی طرف گیا۔ عنایت نے گھور کر اس کی پشت کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ مزید 2 منٹ آگے پیچھے ٹہلتے جب بھوک برداشت سے باہر ہوئی تو وہ بے دبے پاؤں اندر گئی تھی۔ ایک بار ٹیبل پر پڑی ٹرے اٹھائی تو للچائی نگاہوں سامنے کاؤنٹر پر موجود ان ڈشز پر گئی جو ہمک ہمر کر جیسے اسے ہی بلا رہی تھی۔ جلاد تو چلا گیا، اب اسے کون بتائے گا کہ میں نے کیا کھایا؟ وہ زیر لب بڑبڑاتی اور اپنی ہی سوچ میں خود کو شاباشی دیتی دوپٹہ اچھے سے کس کر گردن سے نکالتے کمر پر باندھا اور دونوں بازو کونی تک یوں چڑھائے جیسے کوئی بڑی جنگ فتح کرنے جا رہی ہوں۔ ہائے بریانی، گلاب جامن، املی کی چٹنی، کیا کیا کھاؤں؟ للچائی نگاہوں سے ان ڈشز کو آنکھوں سے ہی نگلنے کی کوشش کرتے وہ ہاتھ بری طرح سے مسلنے لگی تھی، اور پھر جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہاتھ بڑھاتے بریانی کو ایک پلیٹ میں نکالا۔ 2 سے 3 بائٹ کے بعد اس کا دل نہیں چاہا تھا۔ نکما کہیں کا، اس سے اچھی بریانی تو ہمارا رشید بنا لیتا ہے۔ وہ اپنے کک کو یاد کرتی بریانی جو بے حد لذیذ بنی تھی اسے بری طرح سے فیل کرتی اب گلاب جامن کی طرف بڑھی تھی۔ ٹھیک ہی ہے، گزارے لائق۔ ناک چڑھاتے 3 سے 4 گلاب جامن گٹک کر اس کا دل بھرا تو وہ انہیں بھی فیل کر گئی تھی، اور اب کی بار بنا کسی ڈش کی چمکتی نہار جاتی نگاہوں سے املی کے پاؤں کو گور کر وہ شہادت کی انگلی باؤل میں ڈپ کرتی ہونٹ پر لگا گئی، جو بہت زیادہ کھٹی اور چٹپٹی بنی تھی۔ اف، ہائے یہ کتنی مزے کی ہے۔ سرور سے سانس کھینچتے وہ زبان سے ہونٹوں پر لگی املی صاف کرتے دلکشی سے مسکرائی
اور پھر وہیں انگلی باؤل میں ڈالی اور پھر منہ میں ڈال دی۔ اب جب صبر نہ ہوا تو اس نے چاروں انگلیاں باؤل میں ڈالتے باؤل کو کسی بچے کی طرح دوسرے ہاتھ میں اٹھایا۔ مزے سے گردن دائیں بائیں ہلاتے وہ مزید 2 سے 3 بار یہی عمل دہرا کر اب پھر سے ہاتھ منہ میں ڈالتی واپس کو مڑی۔ ارادہ روم میں بیٹھ کر مزے سے کھانے کا تھا، مگر جیسے ہی وہ مڑی، نگاہیں سامنے ہی دیوار سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے خود کو دیکھتے اس دیو پر گئی تو عنایت کا سانس جیسے رک سا گیا۔ وہ ہاتھ منہ میں ڈالے ہی جیسے پوری کی پوری روبوٹ کی طرح فریز ہوئی تھی۔ وہ علیحان، یہ املی، وہ ہکلائی چہرے پر بلا کی معصومیت سجائے کہاں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو اسے دیکھنے کی روادار نہیں تھی، اب اس کی چاپلوسی پر ایبرو اچکاتے علیحان شاہ نے سر کو پورا ہلایا جیسے کہا ہو ہاں یہ املی ہی ہے۔ وہ میں جا رہی تھی تو املی نے مجھے بلایا؟ نہیں، مطلب میں نے اسے کھا لیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ وہ تقریباً خالی ہوا باؤل اس کے سامنے کرتی بولی۔ اب کی بار خوف سے وہ مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ علیحان شاہ جیسے ہی سیدھا ہوا تو عنایت نے آج سے پھپھو کے دروازے کو دیکھا جو بند تھا، اور پھر بس آنکھوں میں تیزی سے نمی آئی تھی۔ اس کے قریب آتے قدموں کو دیکھ کر ہی عنایت کا سانس رک سا گیا تھا۔ علی پلیز، میں نے نہیں کھایا، بلی کھا گئی تھی، میں اسے بھگانے آئی تھی۔ اس کے قہر کا سوچتے ہی اب کی بار نیا جھوٹ بولا تھا جس کا بنا کوئی اثر لیا علیحان شاہ ایک دم سے اس کے قریب ہوا تو عنایت نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ کاؤنٹر سے لگی اپنی پشت کو دیکھ وہ اب صحیح معنوں میں خوف زدہ سی سانس روک چکی تھی۔ جب علیحان نے بنا کچھ کہے اسے نرمی سے کمر سے تھامتے کاؤنٹر پہ بٹھایا، دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے دائیں بائیں جمائے، وہ اس کی گھنی لرزتی پلکوں کو دیکھ اپنی گہری مسکراہٹ سمیٹے ایک دم سے سنجیدہ ہوا۔ دل بے ساختہ ہی ان پلکوں کو چھونے کو بے چین ہوا تھا، مگر وہ علیحان شاہ ہی کیا جو دل کی مان جاتا۔ اچھا تو مجھ سے اچھی بریانی رشید بناتا ہے؟ سرسراتے ہوئے سے لہجے میں اس کے معصوم مکڑے کو نظروں کے حصار پہ رکھتے اس نے گمبھیرتا سے پوچھا۔ عنایت نے بمشکل سے حلق سے تھوک نکلا تھا۔ مطلب وہ سن چکا تھا؟ نہیں تو رشید کون رشید؟ تم تو ماسٹر شیف سے بھی اچھے بناتے ہو بریانی۔ وہ اسے مسکرائی جیسے کسی نے کہا ہو ہنسو ورنہ مار دی جاؤ گی۔ اور گلاب جامن؟ بس ٹھیک ہی تھے۔ نیلی آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ چہرہ اس کے چہرے کے مزید قریب تر لے جاتے استفسار کرتا عنایت کی جان پر بن آیا تھا۔ نہیں، میں نے تو کہا تھا بس ٹھیک نہیں، بہت ٹھیک بنے ہیں۔ اس کے نئے جھوٹ پر علیحان شاہ نے سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دی تھی۔ اور یہ املی کس بلی نے کھائی؟ 2 انگلیوں سے اس کی جھکی تھوڑی کو اٹھائے وہ چہرے کو قریب سے دیکھتے بوجھل آنچ دیتے لہجے میں پوچھنے لگا۔ عنایت کے لیے اب مزید یہاں بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ اسے تو اچھا تھا وہ جوس اور سینڈوچ ہی کھا لیتی۔ بلی تو بھاگ گئی، میں نے نام نہیں پوچھا۔ اب کی بار پٹ سے اپنی سیاہ جھیل سی گہری آنکھیں کھولے اس نے معصومیت سے کہا تھا، جس دن ملی اس دن چھوڑوں گا نہیں اس بلی کو میں۔ بھاری ہاتھ سے اس کے چہرے کو تھامے وہ پراسرار بھرے انداز میں بولتا عنایت کا سانس خشک کر گیا تھا۔ عنایت ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی جو اب جینس سے رومال نکالتے اس کے گالوں کو صاف کرنے لگا تھا۔ چہرہ دھنکی کی مانند سرخ پڑ گیا تھا۔ سینے میں موجود وہ خون کا لوتھڑا ایسے دھڑک رہا تھا جیسے باہر آنے کو بےتاب ہو۔ عنایت اس کے بدلتے روپ دیکھ رہی تھی جو کبھی تو موم کی طرح نازک ہو جاتا تھا، کبھی پتھر جیسا سخت۔ اب کی بار وہ جھکا اس کی انگلیاں صاف کرنے لگا۔ کیا ارادہ ہے؟ دل آ گیا ہے کیا اپنے شوہر پر؟ روم میں چلے؟ وہ جھکے سر سمیت اس کے ہاتھ صاف کرتے بے باک سے لہجے میں بولا تو عنایت کا چہرہ غصے اور شرم سے دہکا۔ استغفر اللہ، وہ جان بوجھ کر کڑوا منہ بناتی رخ موڑ کر بولی تھی۔ استغفر اللہ نہیں، ایسی صورت میں لڑکیاں الحمدللہ کہتی ہیں، پاگل لڑکی۔ کیا کیا سمجھانا پڑے گا تمہیں؟ اپنا بھاری ہاتھ اس کی پشت پر پھیلائے اسے نرمی سے نیچے اتارتے وہ کان میں جھکتے گہرے لہجے میں بولا تو عنایت کو جیسے چپ سی لگی تھی۔ اس بدتمیز انسان سے کچھ کہنا مطلب اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنا تھا۔ مجھے پاپا سے ملنا ہے، میں گھر جاؤں؟ اب کی بار وہ مدعے پر آئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ 1-2 دن وہاں جا کر رہ آئے۔ پاپا کو بھول جاؤ، اب شادی ہو چکی ہے تمہاری لٹل اینجل۔
جاؤ فریش ہو کر بڑی چادر لے کر آؤ، ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں اور تمہارے چیک اپ بھی کروانا ہے آج۔ وہ بے لچک لہجے میں بولتا بنا اسے کچھ مزید کہنے کا موقع دیے باہر کی طرف نکلا۔ پیچھے وہ پاگل پاؤں پٹکتے بری طرح سے منہ پھلائے دوبارہ سے روم کی طرف گئی۔ واٹ دی ہیل آر یو اسپیکنگ؟ کیسے بھاگ سکتا ہے وہ کمینہ؟ اتنی ٹائٹ سیکورٹی کے باوجود بھی وہ بھاگ گیا۔ بالوں کو ہاتھ میں جکڑتے انیل غصے سے انتہا پر تھا۔ گردن کی ابھرتی رگیں اس کے غصے کی عکاسی کر رہی تھی۔ جس انسان کو پکڑنے کے لیے وہ اتنی دور سے بھاگا آیا تھا، آج اچانک اس کے اپنے گارڈز یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہرام بھاگ گیا تھا۔ یہ بات وہ کیسے برداشت کر لیتا؟ ڈھونڈو اسے، زیادہ دور نہیں گیا ہوگا وہ، اور اسے گولی مت مارنا، ہمیں وہ زندہ چاہیے۔ گاٹ اٹ؟ ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ ایک دم سے کال کاٹتے جگہ سے اٹھا تھا۔ لیپ ٹاپ آف کرتے اس نے گروپ میں سبھی کو یہ میسج بھیجا تھا۔ مہاویر آن لائن ہی تھا جس نے اسے جلدی سے آنے کا کہا تھا، جس پر انیل اوکے کہتے اپنی ریوالور اٹھائے روم سے نکلا۔ انیل بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ یہاں آؤ، کچھ پوچھنا ہے مجھے تم سے۔ آج شام کو اس کی رخصتی کا چھوٹا سا فنکشن ہونے والا تھا۔ حیا کے پاس ہی امبر بیٹھی ہوئی تھی، جسے حیا پارلر بھیجنا چاہتی تھی تاکہ وہ زیادہ نہیں تو کچھ حد تک تیار ہو جائے۔ موم پلیز اس وقت نہیں، مجھے ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، آ کر بات کرتا ہوں، انیل نے عاجزی سے کہا تو حیا چونکی تھی۔ کیا مطلب؟ آج تمہاری رخصتی اور تم نے آج کے دن بھی اپنی ڈیوٹی سے آف نہیں لیا؟ حیا نے سختی سے اس سے باز پرس کیا، کیونکہ وہ بارہا اسے کل سے حکم دے چکی تھی کہ وہ رخصتی کے دن سارا دن اور رات گھر پر رہے گا۔ موم پلیز یار، بات سمجھنے آپ جانا ضروری ہے، انیل نے بے بسی سے کہا۔ امبر کو پارلر لے کر جانا تھا اور تمہیں تو کام سے ہی فرصت نہیں۔ حیا نے شکوہ کنہ نگاہوں سے اسے گھورا تھا، جس کے ایک نگاہ پیچھے بیٹھی امبر پر ڈالی تھی جو خاموش بیٹھی تھی۔ رخصتی ہی تو ہو رہی ہے موم، زیادہ تام جھام مجھے ویسے بھی پسند نہیں، آپ گھر پر ہی ہلکا سا تیار کر دیجیے گا، وہ سرسری سے انداز میں بولتا بنا رکے باہر نکل آیا تھا۔ پیچھے بیٹھی وہ معصوم لڑکی جس کے دل میں انیل الوی کے لیے جذبات ابھرے بھی نہیں تھے صحیح سے، اپنی بے عزتی پر وہ بھیگی آنکھوں سمیت اٹھتی بھاگ کر اپنے روم کی طرف گئی تھی۔ حیا نے حیرت سے بیٹی کی پشت کو دیکھتے پھر بند دروازے کی آواز پر امبر کو دیکھا تھا، جو صوفے پر نہیں تھی بلکہ روم میں لاکڈ ہو چکی تھی۔ امبر کی اداسی اور بیٹے کے برے رویے نے حیا کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گہری سانس بھرتے وہ انیل سے تفصیلی بات کرنے کا سوچ خود اپنے روم کی طرف گئی۔ انہیں بھی ڈھیروں کام نپٹانے تھے جو ابھی باقی پڑے تھے۔